दुनिया खत्म होने वाली है, तीसरी वर्ल्ड वॉर सर पे खड़ी है, तबाही हो जाएगी भाई साहब, हर तरफ से मिसाइल चल जाएंगे, आग लग जाएगी, ये हो गया वो हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फारूक भाई को आज क्या हो गया। ये हुजूर मैं नहीं कह रहा, ये हमारे खलीफा ऑफ गूगल फरमा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं हमारे कुछ दीगर चैनल्स के, उनको जरूर विजिट कीजिएगा। उन्हीं के अंदर मौजूद है लिंक फेसबुक और ट्विटर का, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बनना चाहते हैं हमारे चैनल के मेंबर, ज्वाइन का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके टीम का हिस्सा बन जाइए। और अगर वो बटन नजर नहीं आ रहा तो आप हमें patreon.com के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लग जाए आपको अच्छी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर खुशामदीद। थंबनेल के ऊपर आप देख चुके और स्टार्ट में आप सुन भी चुके। ये सीन क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मोहतरम अहमद करीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। फारूक, आप कैसे हैं? शेख साहब मैं तो डरा हुआ हूँ। क्यों डर गया भाई? किसी ने शेख साहब नहीं, गूगली खलीफा से डर गए हैं आप? ये ना उनसे तो नहीं शेख साहब, उनकी पेशन गोइयों से। वो नए साल के पहले ही दिन पहले खुतमे में आते बंदा को बात करता है, कोई कोई अच्छी बात करता है, दुनिया को कोई उम्मीद, कोई खुशियां, कोई दुआएं, वो आते डराना शुरू कर दिया। और कहते जी तबाहियां हो जाएंगी, आग लग जाएगी, जंगें हो जाएंगी जनाब, पीछे पीछे हो जाओ सारे, इंज हो जाना उंज हो जाना। मैं तो शेख साहब कल का डरा बैठा हूँ जनाब। वो बात ये है, उन्होंने कहा है ना कि मुबारकबादें अभी नहीं बाद में आएंगी। ये ये ओह शख्स माय जो है गॉड। ना, मतलब इससे इस शख्स की जाती और इससे इस कल्ट की जो साइकी है वो सामने आ रही है कि ये कल्ट है क्या। और जो बातें उसने की हैं वो थोड़ी सी जब हम कोट करेंगे, दिखाएंगे, लोगों को सुनाएंगे, जरा अहमदी हजरात की भी याददाश्त ताज़ा हो जाए कि खुतबे में उन्होंने क्या सुना, और अपने लोगों को भी बताएंगे। तो फिर उस पर डिस्कस करते हैं। मतलब हम ये चीज़ सिलसिला ये है कि इनकी वीडियो बाद में दिखाते हैं, इससे पहले मैं एक बात कर लूं। अजीज अहमदी दोस्तों, आपने अपने मतलब मुख्तलिफ ज़राए से और ख़ुसूसी तौर पे अपने MTA चैनल के ऊपर आपने देखा होगा कि आपका ये जो अहमदिया कल्ट है, ये अपने किसी भी काम को, जो भी ये काम करता है, उसको बहुत हाईलाइट करता है। इसमें एक ऐसी चीज़ है जिसे ये वक़ार अमल कहते हैं, मतलब वॉलंटियरली कोई चीज़ करनी। और उस वक़ार अमल का जो सिलसिला है, उसके मुतालिक ये मैं अर्ज़ कर दूं कि ये अक्सर शो ऑफ के लिए, जैसे जर्मनी में, अमेरिका में न्यू ईयर्स के ऊपर या क्रिसमस के मौके पे, इन चीज़ों पे ये बाद में सुबह सवेरे उठ के चलते हैं जी, इन्होंने रात नया साल मनाया है और इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है और गंद डाल के चले गए हैं और हम ये सफाइयाँ कर रहे हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बुरा कर रहे हैं, but I have to see, but I want to know the intention, कि इनकी इंटेंशन क्या है। जब इंसान एक काम एक मकसद के तहत एक अपनी सही नेक नीति से करता है, तो वो मौके की तलाश में नहीं होता, वो उसके अंदर होती है चीज़ और वो करता रहता है। और उसको वो जिसे कहते हैं ना कि इंसान जब किसी के साथ नेकी करता है, जब किसी को सदका देता है, जब किसी को खैरात देता है, तो दायां हाथ जो है वो बाएं को पता भी नहीं चलने देता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये लोग जब इससे हाईलाइट की, उनकी मुराद ये होती है कि हमें हाईलाइट किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। अप्रिसिएशन जो एक कहते हैं सेल्फ
praise is not appreciation. क्या अपनी तारीफ खुद करना या अपनी बातें उसको बड़ा अपने आप को बड़ा चढ़ा के एप्रिसिएशन वो होती है कि दूसरे लोग उस चीज को देखें और वो कहें। अब क्या ये अपनी सफाई भी इसी तरह करते हैं? सवाल ये उठेगा, क्या ये अपनी सफाई भी इसी तरह करते हैं? क्या जिस थाली में खाते हैं उस थाली को भी साफ करते हैं या उसमें छेद करते हैं? जिस मुल्क में ये रहते हैं, जिस मुल्क में इनका मरकज है, जिस मुल्क के अंदर इनके अकाबरीन की, इनकी मुक़द्दस शख्सियात की कब्रें हैं और जिसे अपना मादरे वतन कहते हैं, क्या उसमें भी ये काम करते हैं? आप हैरान होंगे कि ये दिखावे की बातें मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि खुदामुल अम्बिया के दौर में, मतलब मेरा कि जब मैं 40 साल से कम था, तो हमारे कायद साहब जो थे वो ये कहा करते थे कि जी अच्छा जी आज हॉस्पिटल फलां हॉस्पिटल में जी इतने खुदाम भेजने हैं और फिर उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे देनी है, क्या लेके जाना है आपने जी, एक फल लेके जाने हैं आपने, फूल लेके जाने हैं जी, ये करना है एक एक मरीज को ऐसे। अब वो रिपोर्ट बनाने के लिए, और इसका मकसद क्या होता था? इंसानियत की खिदमत नहीं है, मकसद ये होता था इनके अंदर एक चीज है कि ये तहरीक तंजीमें जो है ना, इनको साल के आखिर पे अलम इनामी मिला करता था, झंडा मिलता था फ्लैग के जी इस तंजीम ने बहुत ज्यादा काम किया है। तो वो जो खुदामुल दिया मुख्तलिफ शहरों की थी कि बड़ी मजलिसें, उनका काम ये होता कि अपनी ये रिपोर्ट्स तैयार करती थी कि हमने ये काम किए, ये काम किए, ये किया, वो किया। तो उसकी बिना के ऊपर कि हम इतने फाल थे और हम ये देखें कि ये चीज़ें की क्या कि अलम नामी हासिल कर सकें। और फैसलाबाद तो इस बारे में बड़ा मशहूर है। और वहाँ के एक जो हमारे कायद थे, दारुल ज़िक्र के कहलाते हैं, मकसूद उनका नाम था, बड़ी अच्छी तरह से हम उन्हें मकसूद मोटा कहा करते थे। उसका तो ताल्लुक ये था कि शेख साहब हमने इस साल जो है अलम नामी ज़रूर लेना है, ये देखें, ये करवाएं, खून का बंदोबस्त करें, किसी को खून देना है, अस्पताल जाके ये करना। वो मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत है तो दैट्स फाइन, ठीक है, लेकिन ये चीज़ के इसके लिए ये काम। तो ये लोग आपने देखा होगा जर्मनी के अंदर, अमेरिका के अंदर क्रिसमस न्यू ईयर हो तो उसके बाद ये सड़कें साफ कर रहे होते हैं, फलां चीज़ें कर रहे हैं, फिर उसको हाईलाइट किया जाता है, फिर वहाँ की लोकल अखबारों को बुलाया जाता है, मीडिया को, कि देखें हम ये काम कर रहे हैं, हम ये बड़े अच्छे हैं। तो मीडिया वालों को तो कोई मसला ही नहीं, वो कहते हैं जी हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बाकी और कोई नहीं थी, ये बड़ी अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका नाम। ये जो दिखा चीज़ें, अल्लाह इनकी नीयतों को, फारूक अल्लाह इनकी नीयतों को जानता है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं नहीं ये कहता कि भाई मैं ये, इनका अमल साबित कर रहा होता है कि ये क्या है। नंबर एक, हिंदुस्तान बेचारा गंदा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान बेचारे में ये सारा कुछ है, वहां पे क्यों नहीं करते? मुल्क है इनके, कादियान जो है, हिंदुस्तान जो है, वहां से ये शुरू हुआ है सिलसिला, ये कल्ट ने जन्म वहां से लिया है। इनके इनके जो सो कॉल्ड नबी हैं, आजहानी गुलाम कादियानी साहब, उनकी जन्म भूमि है वो, वहां पे जाके सफाइयां क्यों नहीं करते? आज कादियान का जाके हाल, कादियान चलें छोड़ें, जहां पे वो शख्स जेर जमीन है, जहां उसकी लाश को इन्होंने दफनाया हुआ है, उसकी दीवार के साथ देख ले इतना दुनिया का गंद और कुत्ते और गंदगी जो पड़ी हुई है, वो क्यों नहीं साफ करते भैया? अब कावरे अमल के तहत मेरा आपसे सवाल है ये, वो क्यों नहीं करते आप? उसकी कब्र पे या उसके कब्र पे सफेदी कर लेना और उसके इर्द गिर्द फूल रख देना, ये सफाई नहीं है। जो उसे मुताफन बू जो जा रही है वहां पे, उसको देखें कि क्या है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। मसला यह है कि अभी आप जरा मसरूर साहब का ये खुतबा जो है ना, उसका थोड़ा सा वो हिस्सा चलाइए, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसमें उन्होंने ओके, दुनिया की तबाही और बुरा हाल और क्या कुछ ये कहा है, उस पर मैं तबसरा बात नहीं करता हूँ जी। ये बिल्कुल जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई थिंक ये प्रॉब्लम हो रही है, ब्लिंक कर रही है। एक मिनट जी, ज़रा
फोटो भी हमने कहा जनाब इनकी साथ लगा दें ताकि ये गूगली खलीफा है यार, गूगली खलीफा जो है। नुमाइंदगी जो है ना वो शेख साहब अच्छे से हो जाए। चलें ठीक है। अच्छा जी जी इस बीमारी से ना सिर्फ इनफरादी तौर पर हर फर्द मुआशी लिहाज से कमज़ोर हो रहा है, जो सेहत के लिहाज से जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं जो मुतासरीन हैं, लेकिन उमूमी तौर पर हर एक मुआशी लिहाज से भी हो रहा है मुतासर। बल्कि बड़ी बड़ी अमीर हुकूमतों की मईशतों की भी मईशतें जो हैं उनकी भी कमरें टूट रही हैं। दुनियादारों के पास इसका सिर्फ एक हल है कि फिर जब ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, जो मईशत तबाह हो जाएगी, तो दूसरे छोटे मुल्कों की मईशतों पर कब्ज़ा किया जाए, उनको किसी तरह अपने जाल में फंसाया जाए, अपने दाम में लाया जाए और फिर बहाने बहाने से उनकी दौलतों पर कब्ज़ा किया जाए। इसके लिए ब्लॉक बनेंगे और बन रहे हैं। सर्द जंग दोबारा शुरू हो जाएगी और अब कहा जाने लगा है कि शुरू हो गई है एक तरह से, और कोई वईद नहीं असल हथियारों की जंग भी जो नहायत खौफनाक जंग होगी। फिर एक और गहरे कुएं में गिर जाएंगे लोग। गरीब मुल्क तो पहले ही पिसे हुए हैं, अमीर मुल्कों के अवाम भी पिसेंगे और बड़ी खौफनाक हद तक पिसेंगे। बस इससे पहले कि दुनिया इस हालत को पहुंचे, हमें अपना फर्ज अदा करते हुए दुनिया को होशियार करना चाहिए। बस ये साल मुबारकबादों का साल उस वक्त बनेगा जब हम अपने फ़राइज़ को इस नहज पर अदा करने वाले होंगे कि लोगों को समझाएं, दुनिया को समझाएं। और ज़ाहिर है कि ये सब करने के लिए हमें अपनी हालतों के भी जायज़े लेने होंगे। चलें फारूक, ये मुबारकबाद दें तो तब देंगे, पता नहीं कब देंगे। चलें, आपके लिए मातम का साल है तो आप करें मातम। लेकिन जो कुछ मौसूफ ने, ये जो गदी नशीन हैं इस कल्ट के, मिर्ज़ा मसरूफ साहब, इन्होंने जो फरमाया है, मतलब इनकी इल्मियत और जहानत में पहले कोई शक नहीं था, इनके मैं उसको दोहराऊं वो चीज़ सामने है। लेकिन मसला ये है कि जो अब लिख के देने वाले हैं ना इनको, या इन्होंने उनको जो कहा कि मुझे लिख के दे, उन्होंने जो लिख के दिया उसमें बहरहाल उनकी भी थोड़ी बहुत अकल समझ शामिल होती है। तो मतलब इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि ये लोग मतलब सिर्फ एक ऐसे एंगल से हर चीज़ को देख रहे हैं, ये दुनिया के हालात का सही अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते, उसको देख ही नहीं सकते। इनसे ज़्यादा तो सियासी पंडित बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, बहुत अच्छे अंदाजे लगा लेते हैं कि दुनिया का रुख किस तरफ जा रहा है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इनके अंदर तो ये जो चीज़ है मतलब इंतहाई मायूस कौन है। और उसने जो सही कहा है कि मुबारकबादें अभी कैसे दे कि इनको समझ। अब इस कोरोना को उन्होंने बायस बनाया है कि अब जो तबाही आ रही है, ये बीमारी जिस तरह बिल्कुल इनके परदादा ने या परनाना जहानी गुलाम कादियानी साहब ने ताउन को बनाया था कि वो, और आखिर बात ये आती है कि जी हमारी सदाकत का निशान वही कि हमें जो काम करना है, हमें जो करना है, हमें इनको समझाना, दुनिया को जो पैगाम देना है वो ये कि कोरोना जो है ये भी इसका एक ही हल है कि जी आप उस मिर्जा साहब को मान लें। एग्जैक्टली इमाम को मान ले तो कोरोना से जान छूट जाएगी। शेख साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। कल के प्रोग्राम में हमने इनकी वो होर्डिंग दिखाई जिसके अंदर वो ग्लोबल एम्बेसडर फॉर पीस अपने मुंह मियां मिठू बन के वो लगाया हुआ था। मैं ये सोच रहा हूँ, लेट्स इमेजिन कि ये किसी तरीके से इनकी यूनाइटेड नेशंस में रीच हो जाती है, ये चले जाते हैं और शेख साहब इनको तकरीर का मौका दे दे। आए बताएं जी, दुनिया को मसाइल का हल बताएं। खलीफा ऑफ गूगल साहब आप बताएं। शेख साहब ये
कितने खूबसूरत लगेंगे ये कहते हुए कि यार ये कोरोना जिसके पीछे दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कोई एंटीडोट ढूंढने में, उसका हल ये है कि हमारे मसीह मौद को मान लो। भाई वाह, मजा नहीं आ जाएगा शेख साहब? यार ये कहाँ से लाते हैं, ये कौन लोग हैं ये? हाल है ये शख्स अब जब कहते हैं ना कि जी वो उनकी छोटे मुल्कों की माशियात पे कब्जा करेंगे, ब्लॉक बन रहे हैं और फिर हथियारों की जंग शुरू हो जाएगी। आप 2015 को निकाल लें, उसमें इस शख्स ने पेशगोई की हुई है कि 2017 तक ये तीसरी आलमगीर जंग जो है ना छिड़ जाएगी। आप अंदाजा करें कि ये किस शिद्दत से ये चाह रहे हैं कि ये जो मतलब सिलसिला है ये पड़े। अब इनके जहनों के अंदर, इनकी जो दिमाग के अंदर सोच चल रही है ना, कि वो मुमालिक जो हमें मुसलमान तस्लीम नहीं करते, या वो ममालिक जिनमें अहमदियों पे सो कॉल्ड, मतलब मैं इसको सही नहीं जानवर नहीं समझता, इवन पाकिस्तान उस जुमरे में नहीं आता, कि सो कॉल्ड अहमदियों के साथ ज्यादती हो रही है। मतलब ये है दुनिया के अंदर अगर आप देखें फिरका वारियत के फसादात को, शिया सुन्नी के फसादात को देख लें, ईरान को देख लें, शाम को देख लें, पाकिस्तान को इवन देख लें, सवाल है अहमदियों के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है यार, कोई ना पता ही नहीं है, बल्कि लोगों को नहीं पता है भाई इनके बारे। ये सिर्फ अपनी बका के लिए अपने इस इशू को जिंदा रखते हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जंग लगे और वो ममालिक जो हैं वो इसकी ज़द में आए। ये अपने एक इंतकामी जज्बे की तस्कीन के लिए ये शख्स सारा कुछ कह रहा है, अदरवाइज इसके ऊपर नहीं। इसको कहना तो ये चाहिए था जब ये कह रहे हैं कि जी ये देखें दुनिया के हर मुल्क ने, यहाँ पे मैं हूँ इस वक्त कनाडा में, आप पाकिस्तान में हैं, आपके वजीर आजम ने बाकायदा तौर के ऊपर लोगों को जो इवन मतलब पैसा देके उनकी मदद की है कि जी जिनके कारोबार मुतासर हुए हैं या जो गरीब लोग हैं जो वो नहीं कर सकते, हमारे यहाँ कि जिनकी जॉब्स चली गई हैं, जिनकी जॉब्स मुतासर हुई हैं, वो लोग जिनके कारोबार मुतासर हुए हैं, उनको इस वक्त मतलब दिसंबर तक द कैनेडियन गवर्नमेंट जो मुतासरीन थे उनको $2000 पर मंथ दिए हैं उन्होंने। और अब दिसंबर के बाद, बल्कि रादर दिसंबर में ही शुरू हो गया था ये काम, कि उसने कहा कि इसको सिस्टम को मैं चेंज करते हुए और उसमें से वो 2000 की बजाय 1800, अब 200 जो उन्होंने लिए हैं वो उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है। बड़ी मजे की बात यह है, और उसको नाम दूसरा उन्होंने दे दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का वो कर दिया है। बट स्टिल द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग टू दोज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, हु हैव लॉस्ट देयर बिजनेसेस। नाउ माय क्वेश्चन टू दिस googly Khalifa, Mr. Masroor, did you give any relief to your chanda payers? After all, वो लोग बकौल मतलब according to his own statement, कि the poor countries, the poor people, their business, their jobs, financially, they are so affected. So your MDs are living in those countries, even in European countries, in North America, the MDs are affected by this one. When they got the relief from their local governments, did you give them any kind of relief in Chanda? But you asked more. The point is, instead of giving them a relief, you asked more for that. तो जब आप इस तरफ तवज्जो दिला रहे हो कि जी ये हो रहा है, डरें, ये करें, कुछ खुदा का खौफ करो कि व्हाट यू डिड। आपसे ज्यादा जालिम कौन इंसान होगा? आपसे ज्यादा बेरहम इंसान कौन होगा? आप तो जानवरों से भी बदतर हो गए कि आप अपने उस चंदे के लिए, आपने नहीं किसी को भी कहा एमडी को कि अच्छा जी आपका वसीयत के पैसे नहीं आप दे सकते, आप वसीयत का चंदा नहीं दे सकते, आप अपना चंदा लाजमी जो है वो नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं है, जब आपकी जॉब ठीक हो जाए, या मैं ये कहता हूं कि आप इसको आधा कर लें,
آپ انکریز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. یو ہیو ڈیمانڈیڈ دا انکریز. I'm sorry, Masroor, to say, shame on you. What are you talking about? So سلسلہ یہ ہے کہ آپ ان کو معاشی صورتحال پہ لا کے تو جی فلاں چیز ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، جو مشکلات انہیں بتا رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. چلیں دوسرا سوال میں آپ سے یہ کر لیتا ہوں. دنیا کا ہر بندہ بقول آپ کے کہ متاثر ہوا ہے اس کو. مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا مشکلات ہیں، آپ کی لائف پہ کیا فرق پڑا ہے؟ Do you have a better life with the corona, in the presence of corona, or you have a worse life? Before corona your life was good and now your life is bad. Can you tell this? آپ کسی اپنے احمدی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو کرونا کی وجہ سے کرونا نے میری ذات پہ بھی اتنا اثر کیا ہے، میں بھی اتنا متاثر ہوا ہوں کہ کرونا سے پہلے میری لائف اس طرح سی، اب میری لائف یہ ہو گئی ہے. چلو کرونا کی وجہ سے نہیں، کرونا کی وجہ سے میری جماعت متاثر ہوئی ہے اور میں اپنی جماعت کے غم میں اور آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے میں نے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا نیچے گرا لیا ہے. Have you said a word about this one? آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ جی دنیا میں یہ ہے ہمارا پیغام؟ کون سا ہے آپ کا پیغام؟ What kind of a program you have? What kind of a solution you have for this? آپ کے تو پردادا نے تعاون کا ٹیکہ لگوانے سے منع کر دیا تھا. اب مزے کی بات ہے کہ اب اس کی کووڈ کی ویکسین آئی ہے تو وائی ڈونٹ یو ڈیئر ٹو سے کہ جی کوئی احمدی کورونا کی ویکسین نہیں لگوائے گا. مسرور announce this and tell your Ahmadis in all over the world that they should not be vaccinated of corona. As your great grandfather Ghulam Ahmad Qadiani ordered to his followers that do not get the plague injection, plague vaccine. You should keep on believe on that so-called imam that he's the people who have already accepted him, they believed him, he is the true man. You should not worry about with this corona. Whereas many Ahmadis have died with the corona. Even now, today, when I'm talking to you, Rabwa have many cases of corona. What's wrong with them? آپ کے پاس سوائے انہیں برا کہنے کے، آپ کے پاس سوائے انہیں کمزور احمدی کہنے کے، آپ کے پاس سوائے اس کے کہنے کے کہ وہ صحیح احمدی نہیں ہے، ان کے ایمان کی کمزوری ہے اس لیے ان کو کرونا، اس کے علاوہ اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ دنیا میں باقی جو لوگ کرونا سے بچے ہوئے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہے. آر دے احمدیز؟ اس کرونا کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو، لفظوں سے یہ باتیں کر رہے ہو. آپ کچھ اپنے دماغ کو استعمال کر لو. ارد گرد جو آپ کو نصیحتیں اور یہ ایسی ایڈوائزز کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ تھوڑی سی بات کرو. انہیں کہو کہ عقل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، کوئی عقل کی بات کریں وہ لوگ. ٹھیک، اس کے بعد شیخ صاحب بات جی کریں گے. میں سوری ٹو انٹرپٹ، میں بتاتا چلوں کہ کال کا لنک نیچے دے دیا گیا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو، آپ ڈسکشن میں آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ابھی سے بھی جوائن کر سکتے ہیں ہمیں. آج چونکہ جنرل بات ہو رہی ہے آپ جوائن کر سکتے ہیں. لنک نیچے دے دیا گیا ہے زیتون ایف ایم لائیو کے چیٹ کے اندر، اوپر پن ہے اور وہاں پہ کلک کیجیے. اسٹریم یارڈ کے اندر آپ ہمیں جوائن کر لیجیے. کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی بات آپ کہنا چاہتے ہو تو شیخ صاحب پلیز کنٹینیو. جی تھینک یو. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک اور ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے. جیسے میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ نے اسلام کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہوا ہے اینڈ یو آر سیلنگ دا پروڈکٹ. You are not doing a job. You are not giving the message of Islam. آپ دعوت کا کام نہیں کر رہے. You are not preaching. آپ تبلیغ نہیں کر رہے. You are selling the product and your product is Messiah. Your product is your Ahmadiyyat. اب آپ بل بورڈز لگا کے، آپ بسز کے پیچھے لگا کے، سائڈ پہ بورڈز لگا کے the Messiah has come, the Messiah has come. Now my question to you and to all the MDs, مسرور میاں نے کیا میرے سوال کا جواب دینا. It's to all the MDs.
پہلی چیز تو یہ ہے میرے نزدیک، میں ایک بات کرنے لگا ہوں اس پہ، جو بھی احمدی لوگ اور وہ خاص طور پہ وہ ایک وہ بچہ چھوٹا سا ہے جو کل پرسوں کے پروگرام میں آ کے تو بعد میں کہہ رہا میں نہیں آیا، وہ جو ہے جس کی آواز بڑی عجیب سی، وہ مطلب یہ جو جھوٹ کے بندے انہوں نے باندھے ہوئے ہیں، اس کو چاہیے اب یہ میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کو بھی وہ کاٹ کے تو وہ لگا لے۔ میرے نزدیک، میں آپ سے عرض کروں، میرے نزدیک چونکہ قرآن میں کسی مہدی کے مسیح کے آنے کا ذکر نہیں ہے، میں بڑا اوپنلی بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک کسی مہدی کسی مسیح کا قرآن میں آنے کا ذکر نہیں ہے، سو میں نہیں اس چیز کی کیئر کرتا کوئی بھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کی بنیاد اس کے اوپر کھڑی ہے جی مسیح ہیز کم، اب مجھے نہیں پتا کون سا مسیح آیا ہے، یہ کہاں سے آپ یہ لے کے آئے ہیں۔ اب یہ جو مسیح ہے، اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے بارے میں احادیث ہیں، روایات ہیں، تو کیا ان روایات نے یہ بتایا تھا کہ یہ مسیح آئے گا تو اس کے آنے سے دنیا میں کیا ہوگا، کیا امن آئے گا، کیا سکون چین آئے گا اس دنیا میں؟ اب آپ مجھے بتا دیجئے، نہیں تو یہ جو گوگلی خلیفہ ہے نا، ان کی جو گوگلی ہے، گوگل جو ہے، اس کے اوپر آپ چلے جائیے اور اس سے جا کے سوال کیجئے کہ یہ بتائیے کہ 1850 سے پہلے دنیا کیسی تھی اور 1850 سے لے کے 2020 تک دنیا کتنے ڈیزاسٹرز آف کلیمٹی سے گزری ہے، جبکہ یہ آپ کا مسیح ہیز کم آ چکا ہوا ہے، اور وہ روایات اور وہ احادیث کیا کہتی ہیں کہ مسیح آئے گا تو کیا ہوگا، کیا امن قائم ہوگا۔ یار کچھ تو عقل سے کام لو۔ دیٹ از 180 ڈگری شیخ صاحب، احادیث کے اندر معذرت کے وہاں پہ کلیئرلی عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، اور ان کا تو مجھے پتا چلا ہے کہ ان کا اپنا نام بھی غلام احمد، بعد میں پہلے کچھ اور تھا، پھر یہ مائنڈ کر جائیں گے اگر میں لوں گا تو ابن چراغ بی بی کا تو نہیں، مطلب اصل نام ان کا غلام احمد ہے، تو والدہ کا نام ان کا چراغ بی بی ہے، سو یہ غلام احمد ابن چراغ بی بی ہیں۔ اوکے، اور دیٹ مے بی ہز نک نیم، شاید وہ نک نیم تھا، ایک نام ان کا اور بھی مشہور ہے، نک نام ان کے بہت زیادہ ہیں، وہ چڑی مار بھی تھا ان کا نام، دسوندی بھی تھا، بہت کچھ ہے، مطلب we don't need to many۔ ابن چراغ بی بی کا کہیں پہ بھی شیخ صاحب کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن میں کہتا ہوں جو بھی مسیح، جو بھی یہ شخص بن گیا ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم نے وہ کپڑے پہن لیے، میں نے مان لیا تم نے وہ مطلب اپنا حلیہ بنا لیا کہ بھائی میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، مان لیا۔ پہلی چیز ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا ہے کہ میرے نزدیک، ہیئر واچ مائی ورڈز، AK Sheikh has never found in Quran that anywhere in Quran Allah has mentioned that any Messiah or any Mahdi will come. So میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ مانتے ہیں کرتے ہیں، جس وجہ سے بھی مانتے ہیں، میں ان کے لیے، مجھے کوئی ان پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، I have respect for that one, but I don't believe۔ آپ لے آئے، آپ نے کہہ دیا جی مسیح has come، آ گیا بھائی، اب آپ لے کے انہی روایات کے ذریعے آئے ہو نا، آپ کے سپورٹنگ مٹیریل آپ کا وہی ہے نا کہ آئے گا مسیح تو وہ دنیا کے مسائل کو حل کر دے گا، دنیا میں یہ کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا، امن ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتائیں اس شخص نے کیا کیا ہے۔ Now you are selling this product کہ مسیح has come، آ کے اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اب آپ آ کے یہ ڈرا رہے ہو کہ جی کرونا آ گیا ہے، مسیح آ گیا ہے، مسیح اور کرونا یہ دونوں آگے ہیں۔ نو، اب آپ کے لیے صرف زندگی اسی میں ہے کہ اگر آپ اس مسیح کو مان لیتے ہیں تو آپ کرونا سے نجات پا جائیں گے، جس طرح اس مسیح نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ مجھے مان لو، جو احمدی ہو گیا وہ ٹیکہ نہ لگوائے وہ طاعون سے بچ جائے گا۔ حالانکہ مزے کی بات ہے کہ میرے شہر میں، میرے گاؤں میں، قادیان میں لوگ مرے ہیں اور اسی میں ہیں، لیکن ان کے ایمان پہ بات اٹھائی گئی، ان کی دوسری تیسری چیزوں پہ بات اٹھائی گئی۔
اب بھی روا کے اندر میں نے کہا کیسز ہیں, قادیان کے اندر کیسز ہیں, لوگ مرے ہیں, بھی مرے ہیں, ان کے اپنے باڈی گارڈ مرے ہیں ادھر انگلینڈ میں, لیکن ٹھیک ہے آپ ان کو برا کہہ لیں, کمزور ایمان کے کہہ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کامن سینس سے کام لیں کہ جو کچھ اس مسیح نے, جس کو آپ مان رہے ہیں کہ اس نے آنا تھا, اس نے یہ کرنا تھا, اس نے کون سا کام کیا, دنیا کے اندر کون سا امن آیا کہ دنیا کے اندر اور ڈیزاسٹرز آئے, دنیا اور کلیمٹی کے نیچے آئی, دنیا میں جتنی وبائیں, جتنی مطلب مشکلات آئی ہیں, جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں, یہ موصوف مسیح کے بعد کی بات ہے, ان کے آنے کے بعد کی بات ہے. سو سلسلہ یہ ہے کہ کم از کم ہم تھوڑا سا بھی اگر اپنی عقل کو استعمال کریں تو ہمیں کسی ایسے نتیجے پہ پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ حقائق ہیں کیا. اس میں آپ بورڈ لے کے ایک سڑک کے مطلب چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جی مسیح ہیز کم, ٹھیک ہے جی آگے مسیح بتائیے میں کیا کروں, کیا ہو جائے گا, مطلب میں اس کو مان لوں کیا ہو جائے گا. Does the Quran demand from me کہ I have to accept him؟ اب آپ یہاں پہ اٹھا کے لے آئیں گے روایات اور حدیث کے, جی رسول کریم نے کہا ہے. ایک چیز جو کریڈیبل نہیں ہوتی, ایک چیز جو چیلنجیبل ہوتی ہے, ایک چیز جو ہے لا ریب نہیں ہوتی, آپ اس کو کس طرح کہیں گے کہ یہ جو چیز ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ آپ کیسے مکلف ہو گئے اس بات پہ؟ سو کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے, کوئی بھی بات ماننے سے پہلے, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. جی اگر آپ اپنے کسی لینا چاہ رہے ہیں تو تھینک یو شیخ صاحب, گوٹ یور پوائنٹ. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں, اور بھی کسی دوست نے اگر شامل ہونا ہو تو لنک نیچے موجود ہے پنڈ کمنٹ کے اندر, آپ وہاں جوائن کر سکتے ہیں ہمیں. آئیے اپنا تعارف کروائیے, اس کے بعد آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے, آپ اپنا سوال رکھیے یا بات کیجیے, اور پھر خاموشی سے سنیے. آپ اسکرین پہ موجود رہیے, جب بات ختم ہوگی تبھی آپ کو ہٹائیں گے, لیکن اپنا سوال کمپلیٹ کرنے کے بعد خاموشی سے سنیں, انٹرفیئر نہ اس کے اندر کریں. اچھا جی, کدھر گئے جی, خالد ظفر صاحب آئے تھے پہلے. خالد ظفر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی, آپ کا تعارف اور سوال. مائک اپنا انمیوٹ کیجیے. جی نہیں, جب آپ انمیوٹ کر لیتے ہیں نا, اب آپ بات شروع کریں. آواز آ رہی ہے؟ اب جی آ رہی ہے. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں, اور میری نالج میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے, ریگولر میں آپ کا واچر. میرا سوال تو نہیں, ایک مشاہدہ ہے. ہومیوپیتھک ہمارے والد صاحب ڈاکٹر تھے, بڑے بھائی بھی تھے, اور باقی میری فیملی میں ایلوپیتھ ڈاکٹر. مشاہدے میں یہ بات آئی کہ میرے سگے خالہ زاد بھائی یعنی میرے کزن جو تھے, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, تو ایک بچے نے رویا نہیں وہ, اور اس کے بعد نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, وہ اللہ تعالیٰ کا کردار میں ظاہر ہوا, اور لوگ اس کے گرد بیٹھ جاتے تھے, اور وہ کہتا تھا اور پھر ہم نے موسیٰ کو یہ کہا, یعنی اس کے پاس خاصی نالج بھی آ گئی. اور میں نے اس پہ تحقیق کی, پتہ چلا کہ ہومیوپیتھی میں ایسے امراض کا علاج ہے کہ لوگ دوسری زبان فورن, یعنی کوئی فورن لینگویج ہے تو اس پہ بھی ان کو عبور آ جاتا. اب پتہ نہیں کہ برین کے وہ کون سے سیکشنز ہیں کہ جو آن ہو جاتے ہیں اس وقت. تو وہ میں نے دیکھا کہ اس کے گرد 10-20 کمرے میں ہر وقت لوگ بیٹھے رہتے تھے, اور وہ اس طرح کی بات کرتا تھا, یعنی کمزور عقیدے کی حیثیت سے. تو مرزا صاحب کا بھی کچھ مجھے مماثلت لگتی ہے اس قسم کی, کہ ان کے ساتھ ان کے والد کا 1886 یا 85 میں شاید انتقال ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر غلبہ آیا اس طرح کا, اور اس کو اشتہا دینے میں اس کام کو حکیم نور الدین کا کریکٹر بھی مجھے لگتا ہے کافی مطلب اسٹرانگ رہا ہے, کہ اس کے پاس بہاء اللہ کا بھی کافی ڈیٹا تھا, اور ان کے مراسم بھی تھے وہاں پر, اور وہ یقیناً پھر انہوں نے اس کو فوٹو اسٹیٹ کاپی کی طرح وہ پینٹ کیا ہے. جی شکریہ. تھینک یو خالد ظفر صاحب, تھینک یو سو مچ. مطلب آپ کا جو مشاہدہ ہے
یہ کافی دوسرے لوگوں کے لیے مطلب ان کے علم میں اضافے کا باعث ہوگا. آپ نے جو شیئر کیا, I'll be thankful to you and really so nice کہ آپ نے یہ بات آ کے پبلک کے سامنے کی ہے, بتایا ہے. I don't think کہ میں اپریسیشن کے علاوہ اور کوئی کامنٹ کروں گا اس کے اوپر. جو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, آئی اپریشیٹ. اور یہ کہ آپ آئیے اسی طرح آتے رہیے اور اپنا مشاہدہ بیان کیجیے. جی شکریہ. شکریہ جی خالد صاحب. برحال مجھے تو اس حوالے سے کوئی ایسی نالج ہے نہیں, اس لیے میں بھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ پتہ نہیں یہ بیماری کیا ہوتی ہے کس طرح سے. اچھا جی, بہرحال نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ جی نوید صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. نوید صاحب وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ فاروق بھائی؟ کک صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تھینک یو سو جی. مچ جی, بہت شکریہ جی. اچھا, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یا میں صحیح سمجھ نہیں سکا. آپ نے بتایا ہے کہ خلیفہ صاحب نے تقریر کی ہے اور کہا ہے بہت جنگ و جدل ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. تو اگر میں جانا چاہوں ایم ٹی اے کے اوپر یا دو چار لوگوں کو مسلمانوں کو لے کے جانا چاہوں, تو کیا اب انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آ کے ہم مسلمان آ کے ان سے پوچھیں اور ایم ٹی اے کے اوپر بیٹھ کے ساتھ میں کینیڈا سے آپ کو بھی بلوا لوں؟ تو کیا آپ میں ہم مل کے ایم ٹی اے کے اوپر جا کے سمجھ سکتے ہیں کہ جی کیسے یہ جنگ بھائی رکے گی؟ ذرا بتائیں آپ قادیانیوں کے بارے میں, اور ہماری باتیں بھی سنیں, اپنی بھی سنائیں. تو یہ جنگ و جدل بھی رک جائے گی, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ اس کیا کو کہنے اس ہیں طرح نوید سے صاحب؟ دیکھ رہے ہیں, میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ the time has come, Messiah has come نہیں, time has come یس کم. that we can go to their place and discuss these things بہت آرام سے, پیار سے. ویسے بھی ان کو ڈر نہیں لگے گا کیونکہ انگلینڈ ہے. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا شیخ صاحب, میں نے بھی تقریباً پوری دنیا دیکھی ہے, یورپ پورا کہہ لیں, امریکہ کہہ لیں, مڈل ایسٹ کہہ لیں, تو کوئی کنٹری نہیں چھوڑی. لیکن میں نے بل بورڈ کبھی کسی مذہب کا نہیں دیکھا کہ رام ہیز کم, رام آ گیا ہے, سیتا آ گئی ہے, اور یا کوئی Exactly. بدھا آ گیا ہے. بدھسٹ جو ہوتے ہیں ان کے پھر بھی ہوتے ہیں تو بھائی بدھا ہیز کم. اس کے بعد جو ہے مسلمان کہیں اللہ معاف کرے کہ آور پروفٹ واز کم. تو یہ کہیں پہ بل بورڈز نہیں میرے کو نظر آئے. تو یہ بل بورڈز کا یہ جو مذہب کو بیچنے کا طریقہ, اس کو بیچنا کہتے ہیں. اور اگر آپ کہیں That's what I was saying. That's what I was telling. جی ہاں, اس کو بیچنا کہتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ احمدیہ مسلم جماعت کے ہیز اے ٹروتھ اباؤٹ اسلام. یہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے اسلام کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو ہم احمدیہ کے جماعت کے پاس آ جائیں, کچھ کر لیں کہ ہمارا وہ نمبر ہے, یہ ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں بات کی باتیں جو ہے نا, یہ جو اسلام کے سلسلے میں یہ ٹھیک ہے, یہ تو احمدیت از ٹو اسلام کے سینس میں, لیکن جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا, اصل وہ چیز ہے, اصل وہ چیز ہے. جی ہاں, کہ میرا خیال میں آپ پلیز, آپ کے تعلقات ہیں, چلے آپ سے اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو کہیں ایک نوید صاحب ہیں, وہ ایم ٹی اے کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, کچھ سوال کریں گے, آپ جواب دیں تو بڑا ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی گزارش ہے کہ آپ کو میری سفارش کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میری سفارش آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی. اور اگر آپ کہیں خود بات کریں گے اور میرا نام مینشن کریں گے تو آپ وہ بات کرنے سے بھی جائیں گے, لیکن آپ کو انڈیپینڈنٹلی وہ لے لیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اکیلے جائیں, دو چار بندے آپ کے سوال کرنا چاہیں تو وہ لے لیں گے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ آپ کو مطلب اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی کرنا چاہیں گے کہ اچھا جی یہ, اس کے لیے پہلے اگر آپ دیکھ لینا ان کی جو مرزا طاہر احمد کی خاص طور پہ وہ مجلس عرفان کہلاتی ہے, جس میں وہ بیٹھ کے سوال جواب کرتے ہیں, مجالس عرفان کہلاتی ہیں, ان کو دیکھ لیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا ایک مخصوص انداز ہے. اور وہی آج انہوں نے ایم ٹی اے پہ بھی بنایا ہوا ہے کہ یہ آپ سے جو باتیں آپ سے لیں گے, پہلی چیز تو ہو گیا کہ جی اس کے بہت جواب دیے جا چکے, آپ سارے ہی ایسے کرتے ہو, اچھا یہ نہیں ہے, یہ ہے. اگر آپ اس کی کلیریفیکیشن چاہیں گے تو وہ نہیں دیں گے کبھی بھی, اور آپ کو صرف اتنا ہی بولنا دیں گے جتنا وہ چاہتے ہیں. اور یہ تقریباً ہر ایک کا کام ہوتا ہے, چاہے میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگ بھی ہوں
تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پلیٹ فارم ہے، ہم وہی چاہیں گے جو ہم پسند کرتے ہیں کہ وہی بات ہو. ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں، اور ایسے سوالات ہیں جن کے انہیں چاہیے کہ یہ اوپنلی جواب دیں، جو کہ نہیں دیتے. لیکن آپ کا فون سن لیں گے، لیکن آگے ان کی مرضی ہوگی. یہ میں آپ سے عرض کر دوں، اس میں آپ کو میری مدد جو ہے بالکل درکار نہیں ہے، بلکہ میری مدد جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو آپ بڑے شوق سے کریں ان کو فون، دیکھیں آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر ہماری کوئی بات ایسی ہم ان کے بارے میں غلط کہہ رہے ہوں تو، تاکہ اس کی بھی تصحیح ہو جائے گی اور ہم بھی اپنی کریکشن کر لیں گے. آپ ضرور جائیے گا، ان سے کریں بات. ایم ٹی اے کے اوپر آپ کی کال میں مطلب حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ لے لیں گے، لیکن جواب کیا دیں گے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی نہیں شیخ شکریہ. صاحب، میری بات کمپلیٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم اس جنگ و جدل سے، اس فساد سے آپ کو بچانے کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں. چلیں، ایز اے مسلم نہیں، ایز اے کرسچن اگر کوئی جائے گا تو وہ کیا یہ سوال نہیں کرے گا کہ وائی؟ تو وہ کہیں گے یہ روحانی خزائن ہے، یہ قرآن ہے، تو اس کے سوال جواب تو دینے پڑیں گے نا. بس اتنی سی بات تھی میری. نہیں، وہ سمپل ایک بات کہیں گے کہ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے یہاں پہ جو میں نے پہلے، اگر آپ نے شروع میں آئے ہیں تو میں نے جو شروع میں سٹیٹمنٹ اپنی دی ہے کہ میں کسی ایسی چیز کو قرآن کے اندر نہیں پاتا. مجھے قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ کوئی مسیح، کوئی مہدی آئے گا اور وہ آ کے دنیا کے مسائل کا حل کرے گا. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. لیکن بہت سے مسلمان ہمارے یہ چیز بلیو کرتے ہیں، بہت سے عیسائی یہ تسلیم کرتے ہیں. ہر بندہ جیسے ہم دنیا میں بیٹھے ہیں کہ شکر ہے تم تو میرے لیے مسیحا بن کے آگے، یہ ایک بات بن چکی ہے کہ کوئی مسیحا ہی آئے گا اور میرے درد کا علاج کرے گا. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسیحا آ چکا ہے، مرزا غلام احمد کی بات ہو رہی، تو وہ کہتے ہیں اس کو مان لو، آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب بائیڈن مان لے، اب آپ کی میکلا مان لے، وہ جو جرمن کی ہے، اب وہ مان لے، جو بورس ہے انگلینڈ کا، وہ مان لے، تو نہ کوئی جنگیں، نہ کوئی جی، وہ سارے اس کے نیچے چلے گئے تو مسئلے کا حل تو ہو گیا نا جی. مسئلے کا حل تو ہو گیا نا ان کے پاس. وہ یہ کہتے ہیں ان کو مان لے. یہ امین صاحب کو کہیں کہ یہ لنک کے ذریعے آ جائیں. رائٹ، یہ اپنا امین صاحب نیچے لنک موجود ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں. کلک ہیئر ٹو جوائن کال، اس کے اوپر کیجیے، کر لیجیے. اور شکریہ نوید صاحب، آپ چاہیں تو موجود رہیے ہمارے ساتھ. ایک کمنٹ میں کویشچن آیا ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ ہی، اور پھر نیکسٹ کالر کو بھی لیں گے. کویشچن: احمدیہ سیکنڈ کیلف claimed they will get Qadian back soon. It is mentioned in the Khutbat Mahmud, one khutbah from October 97. My question is that what's the status of Qadian these days? Yes, obviously India کے کنٹرول میں ہے. نہیں انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے. بنت آدم کا تھا. سسٹر سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں ہی یہ بات کہی تھی، اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، میں آپ سے عرض کروں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو اپنی مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی والدہ کو، جو نصرت جہاں بیگم ہے، ان کو جو دفن کیا ہوا ہے روا میں، اور دوسرے خود بھی وہاں پہ ہیں، یہ امانتاً دفن ہے کہ ہم لوگ قادیان میں جائیں گے. اور انہوں نے مطلب ہم لوگوں کی جائیدادیں بھی اس حوالے سے چھینی ہوئی ہیں کہ بھائی واپس چلے جانا ہے. یہ ان کا ایک زوم تھا. یہ ان کی جو ہے مطلب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کتنی ہے، یا یہ ان کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے، ان کا جو ذہنی لیول ہے کہ وہ ہے کیا، کتنی دور تک یہ حالات کو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا احمدیوں کو، جی ہم واپس جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس کے بارے میں ساری ان کی یہ جو آپ نے منشن کیا انوار العلوم کے اندر سارا کچھ موجود ہے اس کا. لیکن یہ واپس نہ گئے، نہ جا سکتے ہیں، نہ جائیں گے، کیونکہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب قادیان وہ قادیان نہیں ہے. اب قادیان یہ احمدیوں کا قادیان نہیں ہے، یہ ہندو سکھوں کا قادیان ہے. اب وہاں پہ قادیان کے جو ماننے والے احمدی حضرات ہیں، ان کی صرف اور صرف 1000 سے 1500 لوگ ہیں،
اور وہ صرف اپنی ان جو ان کے شرائنز وغیرہ ہیں مقدس جو ان کی عمارتیں ہیں ان کو مطلب صرف سیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نتھنگ ایلس. کیسے جائیں گے, کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ یہ نہیں جا سکتے, ایسا کچھ سلسلہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ ہر دور میں انسان, جیسے آج جو خطبہ انہوں نے فاروق نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کا پورشن, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا حل جو ہے یا یہ چیز جو ہے کہ جی آپ مان لیں, اس کے پاس آپ کے پاس سوائے اس کے کہ امام کو مانیں. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو تسلی دینے والی بات ہے. آپ کو ایک بچہ سمجھ کے کہ ایک فلاں چیز ہے, آپ لوگ اپنے یوں کہہ لیں کہ مذہبی لیڈر کو اس طرح سے مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک نیک آدمی ہے, اس کا اللہ سے تعلق ہے, تو یہ میرے لیے دعا کرے گا, یہ میرے لیے بہتری کا ہو سکتا, اللہ اس کی سن لے. آپ اس عقیدت میں رہتے ہیں, لیکن اس شخص کی عقل اور سوجھ بوجھ جو ہوتی ہے اس کے الفاظ سے, اس کی باتوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں. آپ یہ خطبہ سن لیں ان کا جو فرسٹ ڈے آف دا نیو ایئر 2021 میں دیا ہے, یو ول بی سرپرائزڈ. اگر آپ ہر انسان کو تھوڑی سی بھی سیاسی طور پہ سوجھ بوجھ ہو تو وہ سوچے گا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. سو واپسی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, قادیان سے جانے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ جائے. چلے میری پیش ٹھیک. کوئی نہیں, میں اپنی سیاسی سوجھ بوجھ کے تحت کہہ رہا ہوں. اوکے, جزاک اللہ شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ لو اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال یا کیا بات کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب میں شیروز بات کر رہا ہوں انڈونیشیا سے. آپ کو پہلے کال کرتا تھا, شاید آپ کو یاد ہو. اوکے ہیلو, جی فرمائیں. ارے بات میں جی 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 میں سن رہا ہوں. کیا مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن جی سکتا جی. ہوں. اچھا, میرا کوشچن جو ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, از اٹ اوکے؟ چلیں کریں, میں دیکھتا ہوں, کر لیں سوال. جی جی. اچھا وہ کوشچن یہ تھا کہ میں 7-8 مہینے سے کسی کو ریفرنسز وغیرہ دکھا رہا تھا اور بہت زیادہ میں نے ٹرائی کیا کہ سمجھانے کی. ان دی اینڈ وہ آنسر ہی ملتا تھا کہ اس کے آنسر اس طرح نہیں ہے, سارا کچھ سمجھاتا گیا. تو میں نے ان دی اینڈ میں یہ کہا کہ اللہ سے دعا کروں, کچھ نہ کچھ وے ضرور نکلے گا. اور ان دی اینڈ دعا کا آنسر جو بھی ہے وہ مجھے اس طرح ملا کہ جی میں نے میں حضور کو دیکھا, میرا دل کر رہا تھا اپنے سر پہ تھوڑے مار. یہ سننے کے بعد بس یہی تھا. اس کا ذرا مجھے آنسر دے دیجیے گا آپ. اوکے, تھینک یو. کیا دے سکتا ہوں, مطلب وہ آپ نے آنسر خود ہی دے دیا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ سر پہ تو. بس یہی تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کیا, یہ سین کیا ہے, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے. چلیں آپ مجھے یاد اس کو آپ انڈونیشیا پہ کال کر لیجیے گا, میں بات کر لوں گا. لیکن اس پہ یہاں پہ یہ بات کرنے کے میرے نزدیک تو ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی اس پہ میں کچھ بھی. جی جی, سوری, تھینکس سر. اوکے, جزاک اللہ. اس کے اوپر اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو شیخ صاحب ایک لفظ کے اندر وہ انڈیا والے دوست جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اس کا مطلب بخوبی سمجھتے ہیں, اندھ بھکت. یہ بس بھیا یہی سین چل رہا ہے, اندھ بھکتی چل رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا جی, نیکسٹ ہمیں جوائن کیا تھا اس کے بعد آئی ڈونٹ نو امین صاحب نے یا یار خان صاحب نے, آپ میں سے جو بھی پہلے آیا تھا. جی امین صاحب, السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم شیخ صاحب, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم, بالکل ٹھیک جی, تھینک یو. گستاخانہ ایک سوال ہے اور وہ فلسفیانہ سوال بھی ہے. آپ کے کیا آپ کو لگتا ہے اتنی میری تعلیم نہیں ہے, اتنا میرا علم نہیں ہے. I'm almost certain that you have an answer for this. آپ کو لگتا ہے کہ قومی اسمبلی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی بھی مذہبی فرقے کو یا مذہبی جماعت کو نان مسلم ڈکلیئر کرے یا اس کی اسلام کی تائید یا اس کی نفی کرے؟ ایک سوال یہ ہے. اور اس کا پہلے جواب لے لیں کہ ہاں فاروق مجھے ڈراپ نہ کریے گا, میرا فالو اپ نہیں کرتے, بے فکر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا جواب ہاں میں بھی ہے اور نہ میں بھی ہے, کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جی چلیں آگے.
تو فالو اپ کوشچن میرا اسی بنیاد پہ ہے، کیا یہ بات میں صداقت ہے کہ احمدی جماعت قادیانی جماعت نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس کی ٹرانسکرپٹ ریلیز ہو جائے تو آدھا پاکستان یا 90% پاکستان احمدی ہو جائے گا، یا ایسی ان کے کسی عہدیدار نے یہ بات کی تھی؟ جی یہ بات جو ہے یہ باقاعدہ کی ہوئی ہے کہ اگر اس تمام کارروائی کو پبلک کر دیا جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ احمدی ہو جائے۔ اب میں اس کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ اب پہلا بھی میں آپ کا ساتھ میں سوال لیتا ہوں جس کا میں نے ہاں اور نہ میں کہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ایمان کا، بلیف کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب جب انہوں نے ان کو بلایا تو ان کا فرض تھا کہ دیکھیں آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے اپنا بیان دوں، اپنا موقف دوں اس کے اوپر۔ میں کیوں دوں؟ میں حاضر تب ہوں، سوال کا جواب میں تب دوں جب میں آپ کو تسلیم کروں۔ جب میں آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، میں ریکوگنائز ہی نہیں کرتا کہ یو ہیو نو اتھارٹی، یو ہیو نو پاور ٹو ڈیسائڈ مائی فیٹ، وائی شوڈ آئی گیو یو دی ایکسپلینیشنز، وائی شوڈ آئی آنسر یو؟ یہ سب سے پہلی So just by appearing, they have given the National Assembly the right to educate them either as a Muslim or they have submitted to the authority of the National Assembly. Yes. اب انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا کہ یہ گئے اور جا کے 12-13 دن بیٹھ کے، اور پھر ایک ہی نہیں، وہ دوسری لاہوری پارٹی بھی چلی گئی، وہ بھی آ گئے۔ اب یہ ساری دونوں جو تھے اسکول آف تھاٹ، یہ دونوں جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے جا کے باتیں کی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب آ جائیے دوسری طرف کہ سلسلہ یہ ہے کہ جب آپ کو ڈکلیئر کر دیا گیا، آپ نے اپنا موقف دے دیا اور ان کو کوئی اختیار نہیں تھا، تو سوچیے آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ ڈو یو ہیو دا رائٹ؟ ڈز اٹ میک مورلی، لیگلی کہ آپ اٹھ کے کہیں کہ دیکھیں جی اب یہ فیصلہ جو ہے میں قبول نہیں کرتا؟ وہ آپ تب کہتے جب ون سائیڈڈ فیصلہ ہوتا، آپ کہتے جی دیکھیں ہم تو وکٹم ہیں، ہمارے تو خلاف ون سائیڈڈ فیصلہ کیا گیا جو کہ زیادتی ہمارے ساتھ، اور بالکل اس چیز کو مانا جاتا کہ ہاں یہ چیز ہے کہ بغیر ان کو سنے، چاہے وہ خود نہیں آئے یا کچھ بھی ہوا، یہ ون سائیڈڈ فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کسی طور پہ بھی ون سائیڈڈ نہیں ہے، جہاں پہ کسی اسمبلی کو اختیار نہیں ہے، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ اختیار دیا۔ تو یہ بات کہنے کے یہ اب اس قابل یا لائق نہیں ہے کہ یہ بات کہہ سکتے۔ Absolutely. And یہ وہ اسمبلی ہے جو ڈیموکریٹکلی elected by the people of Pakistan. تو اس پہ اگلی بات کیا تھی آپ کی؟ تو بس میرا یہی فالو اپ کوشچن تھا کہ اسمبلی کی بس یہی فلسافیکل کوشچن تھا جو نہیں آپ دوسرا آپ نے جو کہا تھا آدھا پاکستان۔ سنیے میری بات جی امین، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ میں مطلب اس وقت جو باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ کو اور جو لوگ سن رہے ہیں، اگر یہی باتیں تحریر کر کے کہا جائے یہ پمفلٹ چھاپ دو اور پھیلا دو، لوگوں کو بانٹ دو، تو اس سے لوگ پڑھ کے یہ انسان جب کسی کی باڈی لینگویج دیکھتا ہے، جب آرگومنٹ ہوئے دیکھ رہا ہے، آپ سوال کر رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں، ان کا خلیفہ مرزا ناصر احمد صاحب جو تھے، وہ اس وقت اسمبلی کے 300 سے زائد ارکان میں سے ایک چپڑاسی کو امپریس نہیں کر سکا۔ نے کہا جی احمدی ہونا، مجھے یہ بتا دیں۔ تو سامنے ڈائریکٹ بیٹھے جنہوں نے 13 دن اس کو سنا ہے۔ تو شیخ صاحب یہ لوگ اپیل کیوں ہوئے تھے؟ یہ ان کی ایروگنس تھی کہ یہ وہ پھر وہی بات، یہ اس چیز پہ پہلے غور کریں کہ جب یہ کہا گیا کہ جی اگر یہ ریلیز کر دی جائے، پرنٹ کر دی جائے تو جی آدھا پاکستان ہو جائے، تو جو اس وقت سن رہا تھا 300 بندہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان میں سے ایک کلرک بھی نہیں ہوا۔ ادھر بات کریں۔ اب
دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس وقت سلسلہ یہ تھا، اب کیوں گئے جو آپ کی بات ہے، ان کا یہ تھا کہ یہ مولوی تو ہماری 2 منٹ کی مار ہے، انہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ جس طرح سے ہم لوگ تعویلیں کر لیتے ہیں احادیث پہ، مطلب سوال اٹھا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یہ وہ سارا باتیں کر لیتے ہیں، تو مولوی کو تو ٹکنے نہیں ہم دیں گے، مولوی ہمارے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، کامن سینس ہم لیں گے، فلاں لیں گے۔ آگے جا کے ان کا سامنا کرنا انہیں پڑ گیا یا بختیار کا، جس نے آپ اندازہ کریں کہ صرف عقلی طور پہ ہی، اور مطلب ان کو اس دائرے سے ہی باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی ٹریڈ مارک والی جو اس نے بات کی ہوئی ہے کہ آپ کیسے ہیں، کیا یہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں ان کا جو مسیح موعود یا منارہ یا یہ وہ ٹریڈ مارک ہے میں لے کے بیٹھوں اور اس کو یہ جنبے کو بھی کہیں کہ ہاں جی تو اب بیعتیں لیتا چلا جا؟ ہاؤ اسلام ول الاؤ دیم؟ سو یہ جو چیز ہے ان کی، یہ ان کی اپنی حماقت، انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے۔ یہ نہ جاتے، وکٹم بن جاتے تو پھر اچھا تھا، اب یہ وکٹم نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا جی۔ تھینک یو، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ امین صاحب، بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، نیکسٹ اے آر خان صاحب، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو کارروائی تھی یہ مکمل شائع ہوئی ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی کر کے شائع کی گئی؟ نہیں، تقریباً ہیلو، ساری شائع ہوئی ہے، تقریباً ساری شائع ہوئی ہے جی۔ یہ لوگ بھی اسی کو سب مانتے ہیں یا الگ سے ان کا کچھ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ انہیں اللہ کہ کیا؟ جو شائع ہوئی ہے اس کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ الگ سے کوئی ایڈیشن لائیں گے؟ نہیں دیکھیں، جب فیصلے کو نہیں تسلیم کر رہے تو کارروائی کے اندر یہ غلطیاں نکالیں گے، کارروائی کو مطلب ہر لحاظ سے مشکوک بنائیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کچھ کم ہے، زیادہ ہے، مطلب یہ چیزیں لے کے آئیں، تو یہ تو عام سی بات ہے، مطلب کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ مرزا صاحب کے متعلق ابھی ایک نفسیاتی ایک صاحب نے کہا تھا کہ مالی خولیا ان کو تھا، انہوں نے خود لکھا ہے، جی جی اور حکومت نے لکھا ہے کہ یہ مرد میں ایک اسٹیج میں آدمی نبی اور خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے، وہ علی سینا کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، شکریہ، تھینک یو سو مچ، شکریہ تھینک یو جی۔ جزاک اللہ۔ اوکے جی، نیکسٹ آئی ڈونٹ نو، طاہر کمال صاحب تھے۔ اوکے طاہر کمال صاحب، سوری جی، آپ کو ہیلو، ان کے بعد السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی جی، میں وہ امریکہ سے ہوں۔ میرا سوال ہے، وہ مانتے ہیں کہ آمدی کے ورلڈ اینڈ ہوئے گی، کہ وہ نہیں، وہ مانتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایڈم سے پہلے thousands of Adams تھے؟ آپ نے یہ سنا ہوا ہے؟ جیسے before Adam there was other Adams. Yeah, so do they believe the world will really end, or do they believe just another Adam will come or another prophet or something like that? Just I was wondering. Okay. مطلب دنیا ختم ہوگی، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کوئی آئے گی؟ Yeah, do they believe in Qiyamah, or do they believe the world will continue to go forever? جہاں تک میرا مطلب علم ہے، جہاں تک میں نے کہ yes they believe on قیامت۔ Okay. Do you have any another that's question? Good. Thanks. That's all. You're welcome. Thank you. No, just that Thank you was so it. much for joining. Jazakallah. Okay. Thank you. Thank you. Jazakallah. Thank you so much for joining. Take care. Okay. Yeah. Assalamu alaikum ji. اس کے بعد احمد ہے، پھر رضوان ہے۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب، فاروق بھائی، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں نے 2 دن پہلے بھی ایک سوال کیا تھا، لیکن آئی گیس ہم لوگ آف لائن ہو گئے تھے، تو میں واپس وہ سوال ابھی آن لائن کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی میں ریسرچ کر رہا تھا چندے کے اوپر، تو اس میں تھا کہ لاٹری اور انٹرسٹ سے جو منی ارن کیا جاتا ہے اسے بیسکلی اشاعت اسلام نامی فنڈنگ میں ڈالتے ہیں،
تو میں اس کے اوپر تھوڑی سی اور انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ اشاعت اسلام کیا ہے اور اس کو کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ بیسکلی اگر ہم تمام ان کے خلیفاؤں کو دیکھیں تو مرزا مسرور جو ہیں وہ جواب دینے میں یعنی کہ وہ اتنے اچھے اوریٹر نہیں ہیں جتنے اچھے طاہر احمد تھے اوریٹر. لیکن تو ان کا جو ہے الیکشن کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو ان کا ریپرزینٹیٹو ہے وہ صحیح طرح سے تبلیغ کر سکے ان کی. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کر نہیں سک رہے یا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کی نالج کے اندر لوگ سوال اٹھاتے, تو اس کے پیچھے کیا ہے یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اور تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک جو ہے وہ ویڈیو احمدیہ آنسرز نے ڈالی شراز نامی شخص کے بارے میں, اس نے اپنا کنورژن کی سٹوری بتائی کہ وہ کس طرح سے احمدیہ کنورٹ ہوا. تو اس نے سے بولا کہ میں نے کتاب پڑھی اور کنورٹ ہو گیا, اس نے کوئی اسپیسیفک دلائل نہیں دی. تو کون سی ایسی دلیل ہو سکتی ہے کہ جس سے کوئی وہ یہ چھوڑیں آپ اس کو کہ وہ کیا ہے دے رہا ہے. اب اتنی زیادہ آپ کی باتیں لینے میرے لیے کچھ یاد ہی رکھنی ہے تینوں مسئلہ ہے مجھے اصل بات. اس کو کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ موجود رہیے ہمارے ساتھ. آپ کا اچھا آپ کا نام کیا ہے اگر آپ چاہیں اپنی اوکے سلمان بھائی آپ موجود رہیے ساتھ. شیخ صاحب پہلا ان کا سوال تھا لاٹری وغیرہ سے جو منی اس کو وہ اشاعت اسلام نامی ادارہ اور اس کے اندر. اوکے مرزا غلام احمد نے یہ بات کہہ لیں یہ کہی ہوئی ہے, لکھی ہوئی ہے یا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ سود جو ہے مطلب یہ مسلمان کے لیے مطلب وہ بتا رہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن جائز نہیں ہے, لیکن وہ آپ خود نہ استعمال کریں, ہمیں دے دیں اور ہم اشاعت اسلام میں. پھر اسی سلسلے میں ان سے ایک سوال آیا تھا ایک شخص کا, اس نے بتایا تھا کہ میری بہن کنچنی تھی, کنچنی اگر آپ سمجھتے ہو پروسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں, تو اس کی جو کمائی اس کا جب وہ مری ہے تو اس کا ترکہ مجھے ملا ہے تو مجھے بتایا. تو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اس کا ترکہ بھی ہمارے لیے جائز ہے, تم یہ چیز چھوڑ دو. یہ کیوں کہ اشاعت اسلام میں جائے گا. اسی طرح لاٹری کے بارے میں بھی ان کا یہ ہے کہ جو چیز آپ اس طرح سے لیتے ہو جیسے جوا ہے, گیمبلنگ کرتے ہو, لاٹری کھیلتے ہو, سود لیتے ہو, تو یہ آپ لوگوں کے لیے یہ حرام ہے, لیکن آپ اشاعت اسلام کے لیے اس نے اس کو جائز قرار دیا ہوا. اب آ جاتے ہیں آپ کی اگلی بات پہ کہ ان کا خلیفہ چننے کا کرائٹیریا. اب مسرور کے بارے میں آپ نے بات کی, ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس کے اندر جو الیکٹرل کالج ہے اور جو اس کے اندر کہ کس طرح سے یہ خلیفہ چنا جائے گا کہ ایسا بندہ چنا جائے کہ جو تبلیغ کر سکے, جو سوالوں کے جواب دے سکے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے اندر جو ان کی شرائط ہیں وہ نیک ہونا چاہیے, مطلب بلیف اس کا ٹھیک ہونا چاہیے, مرزا غلام احمد کو ماننے والا, یہ وہ دس اینڈ دیٹ, وہ چیزیں ہیں ان کی. اس میں یہ اس کا سپیکر ہونا, اس کا علم ہونا, حتیٰ کہ یہاں تک بھی نہیں ہے کہ اس کو پورا دین کا علم ہو, جو کہ کیونکہ اگر وہ چیز ہوتی تو یہ موصوف مرزا مسرور جو ہیں گوگل خلیفہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ اگر یہ چیز آتی کہ اس کو دین کا علم ہو. سو یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے نزدیک. بس یہ ہے کہ ہمارا وہ نیک ایون باشرہ نہیں. آپ اندازہ کریں, میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا حکیم نور الدین خلیفہ بننے سے پہلے ان کی پوری داڑھی تھی اور مرزا بشیر الدین محمود کی پوری داڑھی تھی, لیکن مرزا طاہر, مرزا طاہر اور مسرور, ان تینوں کی جو چھوٹی فرینچ ٹائپ داڑھی تھی انہوں نے بعد میں رکھی ہیں. یہ باشرہ لوگ نہیں تھے. سو ان کے اندر ایسا کرائٹیریا نہیں ہے جو کہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہو کہ جی یہ پگڑیاں بھی نہیں پہنتے تھے, یہ پگڑی دستار جو ہے اب یہ بھی انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ یہ چیز ہے. ورنہ مطلب سوال ہے کہ یہ کیوں نہیں دوسری کو کیپ کیوں نہیں لے لیتے, اس سے پہلے خلیفہ بننے سے پہلے وہ استعمال کرتے رہے. سو یہ کوئی خاص ان کی ایسی چیز نہیں ہے. تیسرا ان کا کیا تھا آخری؟ ٹھیک, اچھا اس کے اوپر یہ قادیانی خلیفہ کس طرح سے, میں وہ دکھا بھی رہا تھا اسکرین کے اوپر, ویڈیو موجود ہے زیتون ایف ایم شارٹ کلپس کے اوپر, اس کے اندر ڈیٹیلز موجود ہیں. آپ اس کو اگر آپ صرف سرچ کریں ہاؤ از قادیانی خلیفہ سلیکٹڈ, وہ انشاءاللہ نمبر 1 پہ ویڈیو ہماری اس پہ آتی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
तीसरा सवाल था शेख साहब कि वो एक साहब हैं कोई इनके फिरते हैं हाँ अच्छा वो जो ठीक है, है वो मतलब तो देखें वो जो हाँ चीजें हैं इंटरव्यू कि किस तरह से वो क्या हुआ जो कुछ है वो उनके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई खास बात कर सकूं अनटिल अनलेस कि मैं वो पूरी वीडियो देख ना लूं सुन ना लूं तो फिर मैं उस पर बात करूंगा, अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल है जी। कुछ एक ओके लास्ट चीज कहना चाहूंगा शेख साहब, वो उस साहब का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो उनको फील हुआ सिर्फ अहमदिया का है, तो उनको ये क्यों हम फील हुआ कहते हैं कि मैं अहमदियत का इस्लाम अहमदियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है सलमान मियाँ, तो वो भी बड़े आराम से कह सकते हैं, तो ठीक है, हर एक को हक हासिल है, वो भी आज़ाद है अपने राय देने में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शिराज, थैंक यू शेख भाई एंड थैंक यू फारूक भाई, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी, अपना ख्याल रखिएगा। अहमद हैं और फिर रिजवान साहब और फिर राना जी। यस जी, अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कहाँ से क्या सवाल आपका? जी जी, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, अहमद बात कर रहा हूँ कैलगरी से, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपके साथ तो भाई मैंने क्या कहते हैं हाँ कि जी हाँ जी बिल्कुल शेख साहब, जिस बल्कि तरह आपने बल्कि अगर यहाँ पे आप खुद ही कर लें कि कौन से दिन आप करना चाह रहे हैं ताकि बाकी दुनिया भी 9 सुन ले तारीख को फिर। इंशाल्लाह टोरंटो में होऊंगा मैं, 9 की हाँ, सुबह हाँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हाँ, फिर हाँ। इंशाल्लाह फिर होगी आपके साथ। अच्छा शेख साहब, मैं देख रहा 9 था कि जी 9 तारीख को दिन क्या है मैं देख लूँ जरा। 9 जनवरी देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, 9 जनवरी जो है सैटरडे है। जी सैटरडे आई थिंक सो, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप, सैटरडे है। सैटरडे जो है टोरंटो टाइम 4 बजे आपका इंटरव्यू, ठीक है? हाँ ठीक है, गुड हो गया। आर यू श्योर? ओके या आई एम श्योर, मैं तो बल्कि सुबह ओके के टाइम भी चल फ्री हूँगा, सुबह के टाइम भी अगर आप देख लीजिए, लेकिन वो मुझे पता है आपका चैनल का टाइम भी ऐसा है कि जी 4 बजे चैनल ही का वो टाइम 4 हमारे बजे है। जी 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 तो चले मैं दोस्तों के लिए ये अर्ज कर दूं कि ये अहमद साहब जो हैं अहमदी हैं और अहमदियत को छोड़ने का ये बकौल इनके जैसा ये फरमा रहे हैं 9 तारीख को जैतून चैनल पे ये ऐलान करेंगे कि और फिर अपने सारा कुछ इनका ताल्लुक एक बड़ी ही जिसे कहना चाहिए अहमदियों की ज़ुबान में एक मुखलिस अहमदी फैमिली से इनका ताल्लुक है और इनके अजीज़ो अकारब में जो हैं जमात के बहुत बड़े मतलब आला ओहदों पे फाइज इनके बुजुर्गवार रह चुके हुए हैं, मतलब जाने पहचाने हैं, तो जब ये अपना तारफ करवाएंगे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इनसे बातें जो हैं वो सैटरडे को करेंगे। जी अहमद आगे लेकिन करेंगे। जी जी, लेकिन शेख साहब इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दें कि मुझे जमात छोड़े हुए तकरीबन 13 साल हो गए हैं, मैंने तो ऑलरेडी 13 साल पहले ही वो अपने तौर पे आपके छोड़े हुए हो गए थे ना, वो तो अपने हाँ तौर पे ही आपने रखा हुआ, लेकिन मुझे लेकिन याद है कि आपने फेसबुक पे जी भी आपने मेरा लगाया था गालिबन आज से 7-8 साल पहले, उस पे भी बड़ा शोर हुआ था, आपको जी गालिबन याद होगा, वो बड़ा उस टाइम थोड़े से और इन्होंने प्रेशराइज बहुत तरीके से किए है, लेकिन अब तो शुक्र एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम भी वही चेंज कि है, मतलब हालात भी आप चेंज है। ज़हनी तौर पे और मतलब वैसे जी चीज़ वो है, लेकिन या आज एग्जैक्टली पब्लिकली सैटरडे को आप इस चीज़ को अनाउंस कर देंगे, ठीक हो गया। एग्जैक्टली जी और जी दूसरी कल आप एक इंटरव्यू ले रहे थे एक साहब का, यूरोप से ही थे वो भी, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने फैमिली का हाईलाइट नहीं करूंगा तो मैं अपने तक रखूंगा, लेकिन मैं इस पे कोई नहीं, मैं तो अपनी फैमिली को भी हाईलाइट करूंगा, जो ये प्रेशराइज करते हैं, मुझे ना कोई डर है ना इनका कोई खौफ है, ठीक, बल्कि इनसे थैंक यू। अच्छा है आप जिस तरह आपने एक यूज किया है ना, ये ना गुगली खलीफा, तो आप भी तो शेख साहब यॉर्कर पे यॉर्कर इनको मार रहे हैं, तो किसी दिन कोर्ट भी हांडी हो जाएंगे ये सारे तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी मैं डेली वीडियोस देखता रहता हूँ, तो माशाल्लाह अपना काम भी बहुत अच्छा है, और मुझ जैसे बंदे को जिसको इतना नहीं पता मतलब कि जो इनकी किताबों के मतलब, तो मुझे देख देख के आपसे इतना कुछ सीख लिया है, जो इनके जो बड़े पढ़े लिखे लोग जिनको कहते हैं जी जमात से बड़े वो क्लोज हैं या किताबों का बड़ा उनको अच्छा भला उनको पता है, वो लोग इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है, मुझ जैसा बंदा एक्सेप्ट कर गया है जिसको इतना नहीं पता, ठीक है ना, तो ये कि एक फिलॉसफी होती ओके है, और इंशाल्लाह ये इसके जो ऊपर सैटरडे को बात होगी अहमद भाई। हाँ जी
اب چونکہ پروگرام کا وقت اچھا یہاں میرا لمیٹڈ آپ سے ہوتا ہے سوال تو یہ تھا جی مجھ سے شیخ صاحب جی سوال یہ تھا کہ 74 کی جو ان کی جو ہوئی تھی اس کی ایک انہوں نے یوز کیا ہے وہ ابھی میں نے پچھلے دفعہ بھی سنا ہے میں آپ سے بھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جو بھی کاروائی ہوئی تھی اس کو 35 ریلیز کریں گے یہ آواز بریک ہو رہی کیا جماعت آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ آیا لاسٹ سینٹینس جی آواز آ رہی ہے جو مطلب وہ ریلیز ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا تھا میں پوچھ رہا تھا سال کے بعد کو تو وہ جماعت کی ان کی اپنی پالیسی تھی یا حکومت وقت کی پالیسی تھی کہ یہ اس کی کاروائی کو آپ 25 سال بعد یا 30 سال کے بعد ریلیز کریں گے عوام کے نہیں لیے یہ گورنمنٹ کا قانون ہوتا ہے اصول ہے اس کے تحت یہ چیز چلتی ہے ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے وہ حکومت کی مطلب جی ان کی تو وہ کیا ابھی ریلیز ہو چکی ہے کاروائی ہاں وہ اویلیبل ہے وہ ریلیز ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ کو لنک دے دوں گا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں چلے ٹھیک ہے شیخ صاحب انشاءاللہ پھر آپ سے تھینک یو احمد تو آپ کو سیٹرڈے کو بات ہوتی ہے اس میں یو ٹیک یور ٹائم جتنا بھی ہے اوکے جی وش یو آل دی بیسٹ تھینک یو اللہ حافظ جزاک اللہ تھینک یو سو مچ جزاک اللہ جی اچھا میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں جس طرف اشارہ کر رہے ہیں لوگ وہ کٹ اینڈ ایڈٹ والے صاحب کر لے ڈونٹ وری کر لیتے ہیں ان کا آپ بے فکر رہیں شیخ صاحب اب ان کیا یہ مشہوری کے لیے کرتے ہیں ڈرامے بازیاں ان کا نام لے کے ان کو دیکھ رہے ہیں ہم بے فکر رہے ہیں پکی نظر ہے اور انشاءاللہ وہ اس کے لیے لاز موجود ہیں یوٹیوب کے بھی اپنے قوانین ہیں جس کی وہ آئے دن خلاف ورزیاں کرتے ہیں تو ان کو کانسیکوینسز تو فیس کرنا پڑیں گے ان کے اگر وہ اس طرح کی چلاکیاں کریں گے تو بہرحال رضوان احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے پہلے تو شیخ صاحب کو السلام علیکم مذہب کے ساتھ اور فاروق بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے مزاج ٹھیک ہیں آپ کے وعلیکم السلام بہت شکریہ بس میرا کوئی سوال تو خاص نہیں ہے میں تو صرف لعنتیں کرنے آیا ہوں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر مرزے پہ لعنتیں کرنے آیا ہوں اور میرا کوئی اتنا خاص سوال نہیں ہے اچھا میری 1 منٹ بات سن لیں دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریق بتا دیا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے کلام کی صریحاً خلاف ورزی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور وہ راہ راست پہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم بجائے کوئی ایسی تان تشیح کرنے کے اگر دعا کریں تو وہ بہتر ہے نمبر 1 اور اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کے کچھ اس طرح تو اللہ نے خود اس پہ لعنت اللہ للکاذبین کے جوتے پہ خود لعنت ڈال دی ہوئی ہے تو میرا خیال اسی کو کافی جانے اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بہتر ہے آپ کا بہت شکریہ جی جزاک اللہ جی رضوان صاحب مجاہد اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں جی آ رہی ہے فرمائیے آواز آ ذرا اونچی ذرا والیوم اونچا کر لیں اب ٹھیک ہے جی جناب جی جناب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے شیخ صاحب سے اگر شیخ صاحب اجازت دیں تو جی فرمائیے آپ آگے جی ضرور اگر میں اس کے جواب کے قابل ہوا تو ضرور دوں گا جی بہت شکریہ سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ جماعت احمدیہ میں اور دوسرے فرقوں میں خاتم النبیین پر کوئی اختلاف نہیں جو خاتم النبیین کی آپ جو بھی تشریح کریں جو بھی ترجمہ کریں وہ قابل قبول ہے اب جو آنے والی شخصیت ہے جس کے انتظار میں ہیں بعض فرقے جتنے بھی ہیں آیا اس کو خاتم النبیین کے بعد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بعد اس شخصیت کو نبی اللہ مانا گیا ہے اس شخصیت کو نبی اللہ کہا گیا ہے یا نہیں اور اگر اس کو نبی اللہ کہا گیا ہے تو اس کے آنے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت پر کس طرح اثر پڑتا ہے جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبی اللہ کہا ہے آپ کا سوال مکمل آپ موجود رہیے جی مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا آپ احمدی ہیں جی میں احمدی ہوں اوکے اچھا
ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ اس پہ یہ جسٹ ایک سیکنڈ چاہوں گا میں تھوڑا کیونکہ شور یہاں پہ شور بتا دوں. اچھا ایک منٹ یہ اپنا مائک میوٹ کر لیں پلیز بھائی, میں کروں گا آپ ناراض ہو جائیں گے, وہاں سے شور آ رہا ہے, آواز آ رہی ہے. یہ چونکہ آپ کا کویشچن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یہ ذرا ایک یہ اگر آپ لکھیں گے حضرت عیسیٰ آئے تو آخری نبی ہوں گے, اس پہ سرچ کیجئے اس کے اوپر یوٹیوب پہ, تو یہ دوسرے نمبر کے اوپر ریکمینڈڈ آ رہی ہے زیتون ایف ایم شارٹ کلپس کے اوپر. اور اسی چینل کے اوپر آج ہی ایک اور ویڈیو بھی پبلش ہوئی ہے اسی اس کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر آئے تو پھر امت محمدیہ کے اندر کیسے, دو ریکمینڈ کروں گا میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سب کو, اس کو دیکھیے ان ڈیٹیل. اس کے اندر ڈسکشن ہے شیخ صاحب کی اور عامر بھائی کی. شیخ صاحب اس کے اندر رول پلے کر رہے ہیں, بطور ایک احمدی کے سوال کر رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے, اور عامر بھائی اس کا جواب دے رہے ہیں. ان دو کو لازمی دیکھیے گا. باقی آپ آئے ہیں کویشچن لائیو آپ نے کیا ہے تو اس کا جواب بھی میں چاہوں گا کہ ضرور شیخ صاحب جی پلیز. تھینک یو سو مچ. آپ تو بے شک ان کا اب اپنا ان میوٹ کر لیجئے مجاہد میاں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن جب میں بات کر رہا ہوں گا تو میری بات کے درمیان نہ بولیے گا. آپ ان میوٹ کر لیں اپنا مائک, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ لیکن بولیں آپ بولیں. جی میں بول رہا ہوں گا تو اس میں آپ نہ انٹرپٹ کیجئے گا. عزیزم بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سے چونکہ آپ کی مراد جو ہے وہ مرزا غلام احمد ہے, اور وہاں پہ آنے والا کوئی شخص نہیں کہا گیا. رسول اللہ اے مسایہ کی بات نہیں کر رہے, دی مسایہ کی بات کر رہے ہیں. یہ اے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا. ایک ہے کہ اردن کا عبداللہ بادشاہ ہے, مطلب نام لے کے اسپیسیفائی کر کے بتایا کہ اس کے علاوہ اب وہ کسی اور بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی. جب ہم کہیں گے کہ دنیا میں ایک بادشاہ تھا تو اس کا مطلب کوئی ایک ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ اے مسایہ کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی آنے والا, وہاں پہ دی مسایہ کی بات ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کی, اور عیسیٰ ابن مریم جو تھے نبی تھے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب نے آ کے مسیح ہونے کا کلیم کر دیا, دعویٰ کر دیا تو وہ نبی ہو گئے, کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ مسیح نبی اللہ. وہ جو مسیح ہے مسیح ابن مریم کو نبی اللہ کہا گیا. جی اب آپ کر لیں کوئی, اگر آپ کا کوئی اور چیز ہے. جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور مبشر صاحب ہیں آپ غالباً, آپ کا نام مبشر ہے؟ نہیں مبشر نہیں ہے. آپ نے چلیں فرمایا محترم کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی ہوئی ہے, اور عیسیٰ ابن مریم کیونکہ پہلے نبی ہیں اس لیے ان کے نبی اللہ ہونے سے خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہوں گے ان کے آنے سے خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اب آپ کو بھی پتہ ہے, سنت اللہ بھی یہ ہے کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے, جب اس کے نام سے پیشگوئیاں کی جاتی ہیں, جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں کی گئی تھی, ادریس نبی کی پیشگوئیاں کی گئی تھی لیکن آئے حضرت یحییٰ تھے. اسی طرح جب ایک نبی فوت ہو چکا ہے, جب قرآن اس کے بعد سوری ایک منٹ, یہ قرآن میں کہاں ہے کہ حضرت یحییٰ کی گئی تھی اور ادریس آئے تھے؟ قرآن میں کہاں ہے یہ؟ قرآن میں تو اس واقعے کا ذکر نہیں ہے, لیکن تو جو پھر پرانی کتابیں میرے ہیں چندہ جس آپ نے طرح لفظ بائبل ہے. ایک منٹ آپ نے اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا ہے سنت اللہ. تو اللہ کی سنت جو ہے مجھے تو قرآن سے پتہ چلے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلی مجاہد صاحب, آپ کو کہاں سے پتہ چلی یہ اللہ کی سنت؟ قرآن کی جو سنت ہے آپ اسی پر آ جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کی تو یہ سنت ہے کہ جو بندہ نہیں آپ ایک بات پہ جواب تو دیجئے نا, آپ ایک لائیو شو میں بات کر رہے مجاہد میاں, ہیں. میں بحث نہیں کر رہا, نہ مجھے کرنی ہے بحث. ٹھیک ہے, میں بھی نہیں کر رہا, مجھے ایک نہیں, آپ سوال بالکل کمپلیٹ کر لینے دیں, اس کے بعد آپ بولیں. آپ سوال نہیں کر رہے, آپ یہ جو ہے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. مسئلہ میں نے آپ کو پہلے ایک بتا دیا کہ جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے حوالہ دیا وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ نے لے لیا کہ سنت اللہ کہ جو شخص فوت ہو جائے. اب یہ آپ نے ایک بات لے لی کہ حضرت عیسیٰ کی حیات وفات پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں, جس کو اتنا گھما کے آپ لا رہے ہیں. ایک سمپل سی بات کریں, میں نے اگر آپ شروع سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بھی آپ آئے ہیں؟ جی
नहीं, मैं अगर अभी कुछ आया शुरू हूँ। से अच्छा आप अभी आए अभी हैं, आए अभी आए फिर मेरी बात सुन लें। मैंने ये बात कह रहा हूं कि मेरे नज़दीक कुरान के मुताबिक किसी महदी ने किसी मसीह ने नहीं आना। अब आप कहें क्या कहना चाहते हैं? कुरान करीम में सूरत अराफ में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, और सूरत आल इमरान में भी ये जिक्र है कि जो भी नबी, सूरत अराफ में तो खुला अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम भी आते रहेंगे, और उसमें माजी की बात नहीं हुई बल्कि मुस्तकबिल की बात की गई है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए बनी या इस तरह की आयत है, मुझे गिनाओ याद नहीं है, पता है मुझे मैं जो आगे आप बढ़ता हूँ, मैं 35वीं तर्जुमा पढ़ देना रहा चाह रहे हूँ। हैं, जी, ठीक है, आई नो दैट, चलें उस आगे आयत में चलें। तो अल्लाह ताला ने खुले तौर पर बयान फरमाया, और फिर ठीक इसी हो तरह गया, सूरत ठीक हो गया। जो आले इमरान है उसमें भी अल्लाह ताला तो ने मैं जो वादा बात किया कह रहा हुआ हूं, मैं ये कह रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे लफ्ज़ों को पहले समझें कि मैं किसी महदी और किसी मसीह के आने का कायल नहीं हूं। और आप मुझे मतलब जिस चीज़ों की तरफ इशारा दे रहे हैं, सिंपल ये बताएं कि कुरान में किसी महदी के और किसी मसीह के आने का जिक्र नहीं है। सिंपल इज दैट। रसूल आते हैं, आते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शेख साहब, अगर नो कुरान को नो ही बहस, नो बहस, नो बहस। सिंपल आप मुझे ये बताएं कि कुरान में कहाँ महदी के आने का जिक्र है, कहाँ मसीह के आने का जिक्र है। सिंपल बरखुरदार, ये तो बड़ी सिंपल सी कहीं भी बात है। नहीं है, कहीं नहीं थैंक यू बयान सो किया मच, गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, ओके बात खत्म हो गई यहाँ पे। थैंक यू ओके जी जी। अब अगर कुरान करीम में इस चीज़ हम्म, का जिक्र नहीं है कि हाँ मसीह हाँ, आएगा या मेहदी आएगा, हम्म, तो जो हदीस में जिक्र है ये फिर ठीक है। गलत खबर है, या इन पर यकीन नहीं करना चाहिए? अच्छा, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मेरे चंदा, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैं किसी हदीस को सही कहूँ, किसी हदीस को गलत कहूँ। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। नंबर एक, मेरे पास अपनी अकल है कि जिस पे मैं परख सकता हूँ कि कौन सी हदीस जो है वो कुरान से मुताबिकत रखती है, कौन सी नहीं रखती। और यही अकल मिर्जा गुलाम अहमद ने इस्तेमाल की थी। जी ठीक जी, ठीक है। अच्छा थैंक यू। और कोई सवाल है आपका या खत्म हो गए सवाल? सवाल तो बहुत हैं, फिर वो ज़्यादा टाइम लगेगा। चले। वो हाँ, ये तो हाँ एंड में हाँ, आते हैं तो बहुत होते हैं सवाल। अच्छा विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे चाहूंगा, मुखातिब करने के लिए आपका नाम जान सकता हूँ अगर माइंड ना करें तो? ये जी, मुबशर इमरान ही है, खान ठीक मेरा है। नाम है। नहीं, उनको बताने दें जो पसंद करते हैं नाम। अच्छा जी सॉरी, मुजाहिद साहब क्या नाम है? जी, मेरा नाम इमरान खान है। इमरान कालू, ओके। अच्छा इमरान कालू साहब, अर्ज ये है कि इस चीज से हट के जाते हुए सिर्फ एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जस्ट फॉर नॉलेज, क्या आपको पता है इन दिनों एक जमात की तरफ से एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है व्हाट्सएप के अंदर कि सख्ती से मना है कमेंट करना, कहीं भी मुसलमानों से जाके बहस में हिस्सा लेना, बातें करना, ये वो आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची बात? जी, जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में अहमदियों को मना किया गया। हाँ, आप बाहर कहाँ में पे हैं? मैं जर्मनी में। ओके, ठीक फिर ठीक ठीक है, है। मजे करें आप। That's fine, that's शुक्रिया। fine. जी। थैंक यू बेटा जी। ओके जी, मोहम्मद इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जी, आप माइक अपना अपना अनम्यूट माइक कीजिए। माइक अनम्यूट कर लो। सॉरी। हाँ हुआ अभी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आ रही है। शेख साहब अभी ये कह रहे थे कि मिर्जा साहब जो है मसीह मऊद हैं, उनके बारे में कुरान में आया है, ऐसा उल्टा सीधा बता रहे हैं। पहले ये कंफर्म करें कि मिर्जा साहब का क्लेम असली क्या है। कभी तो बोलते हैं चले मुजद्दिद है। उनको छोड़ें, इनकी किसी का। आप अपना सवाल करें, मतलब ये इस बहस में ना जाएं कि वो क्या कह रहे थे या क्या पूछूं या मैं क्या ना पूछूं। मतलब प्लीज आप अपनी बात करें। जी 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 मुझे बस आप लोगों को शुक्रिया कहना है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। ये लोग बोलते हैं इट्स ओके, इट्स ओके। मिर्जा साहब जो है इनको बोलते बोलने थे दें कि प्यारे मैं भाई। आप चले अपना चले सवाल खैर करें, इनको कोई, छोड़ें बोलने बस दें, वो फिर ठीक है। पर्सनल चली जाती है। या आप बड़ी आपका कोई सवाल मेहरबानी, है तो आप करें। अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच। आप ओके, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम सलाम।
اوکے جی جزاک اللہ. جی اور ہاں کسی کا کوئی سوال ہو تو کال پہ آ جائیں آپ لوگ. چند اختتامی منٹس ہیں اس کے بعد جناب. اچھا جی کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کیا یہ قادیانی کا شو ہے؟ ارے نہیں بھائی صاحب پہلے میں دیکھ ذرا لیا کریں پوری بات ایک سمجھ کال لیا کریں یہاں. ایک کال لے لوں میں ذرا 1 منٹ. اوکے اوکے پلیز آپ لیجئے. جناب مسلمان ہیں یہاں پہ سارے. قادیانی یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آئے تھے عمران کالوں صاحب یہ قادیانی ہیں اور یہ اپنی وہ بحث مباحثہ اور وہ چیز کر رہے تھے. وعلیکم السلام. اچھا جی جی بٹ صاحب موجود ہیں. آپ رہیے ذرا شیخ صاحب کال سے فری ہوتے ہیں تو آپ کو لیتے ہیں. جی جی اچھا جی جی بٹ صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. کیسی طبیعت ہے فاروق بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمد للہ جی. جی شیخ صاحب بھی ٹھیک ہیں. شیخ صاحب فون پہ بزی ہیں. بہرحال میں بھی ابھی بتائیے. انٹر ہوا تھا تو میں نے وہ یہ جو مبشر آیا تھا ابھی یہ ینگ بوائے تو یہ آپ جو مرضی کر لیں یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مدانی جو ہے نا وہ پانی کے اندر گھماتا ہے اور یہ کبھی بھی مانے گا نہیں. بحث برائے بحث بحث برائے بحث بحث برائے بحث تو یہی کام ہے اس کا. اس خیر کو تو ہم نے بالکل لینا جواب جو ہے ان نا کو وہ ایسے اس لگے کے سے سوال نہیں نہیں دیکھیں بٹ صاحب سوال کا جواب ہم نے منوانے کے لیے تو نہیں دیا. اس نے سوال کیا ہم نے جواب دیا. مانے نہ مانے مطلب جواب کو صحیح سمجھے نہ سمجھے یہ اس کا کام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے اب اگر ہم ان کی بات نہیں سنیں گے تو یہ ہماری بات کیسے سنیں گے. سو یہ منوانے والا مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ کہ زیتون چینل کسی کو منواتا نہیں ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ حقائق کو سامنے رکھنا ہے. پھر مطلب ایک اور ہستی ہے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے پوری کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھولے گا ان کے ذہنوں کو کھولے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بس میں حاضر ہوا تھا ابھی تو جی تھینک یو. تو اللہ خوش بڑے رکھے عرصہ ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ ذرا سلام دعا کر لیں. اور وہ بڑی مہربانی. ایڈوکیٹ سلطان قمر سلطان بھائی بھی آپ کو بہت بہت سلام دے رہے تھے اور آپ کو یاد کر رہے تھے. وہ بڑی تو مہربانی. میں بس ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. آپ کے آخری لمحات ہیں ان کے آج پروگرام کے. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور انشاءاللہ جلد. بہت شکریہ. انشاءاللہ. تھینک یو. جزاک اللہ. جی رانا جزاک اللہ جی. جی رانا صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے شیخ صاحب؟ جی شکر اللہ. فرمائیے. شیخ صاحب میرا سوال تھا کہ ہمارا کتنے انبیاء پہ ایمان ہے؟ کتنے انبیاء ہیں آج تک آئے ہوئے؟ کوئی اندازن؟ میرے پاس کوئی تعداد نہیں ہے جی. قرآن میں جو نام مینشن ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کریا بستی بستی ہر جگہ پہ مطلب اپنے نبی اور رسول بھیجے ہیں. سو تعداد قرآن میں جو مینشن ہے وہ اس کے علاوہ مطلب لیکن احادیث کے اندر جو ایک مطلب ملتا ہے کہ 1,24,000 مطلب آپ کو مانے نہ مانے یا کوئی ایسا سلسلہ نمبر کی بات نہیں ہے کوئی بھی میرے نزدیک. تو حدیث شریف میں ہی آیا ہوا نا کہ مہدی بھی آئیں گے اور مسیح بھی آئیں گے. تو ابھی آپ کہہ رہے تھے میرا ایمان نہیں ہے. میں نے قرآن کے حوالے سے بات کی اگر آپ نے غور سے سنی ہے. کیا کس نے کہا ایمان نہیں ہے؟ آپ مس کوٹ نہ کریں. لیکن ایک منٹ میں نے جو بات کی ہے میں نے قرآن کے حوالے سے کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ حدیث میں آیا تو میرا ایمان نہیں ہے. نہیں آپ نے پچھلے ابھی کالر کو کہا تھا نا کہ میں کسی رانا صاحب ایک منٹ نا ذرا ایک منٹ آپ موجود رہیے. آپ کو نہیں کاٹیں گے. بات سنیں ذرا میں آپ کو ٹھیک سے سمجھاتا ہوں. پہلی بات یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر دکھائیں کہاں پہ ہے. دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں کسی حدیث کو جھٹلانے والا. آپ نے یہ دونوں باتیں سنی ہیں غور سے؟ میں بولوں آپ نے نہیں بولوں نہیں آپ نے سنی ہے. پہلے آپ جسے آپ نے سوال پوچھا جواب کا انتظار کیا پھر اگلا پوچھا میں پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ دونوں باتیں اپنے کانوں سے سنی یا آپ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں موجود تھے؟ ایک آپ پچھلی کال سے لے رہے ہیں ایک اس کال سے لے رہے ہیں نا. میں بتا رہا ہوں کہ حضور آپ نے سنی ہے کہ نہیں دونوں باتیں کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو دکھائیں قرآن میں کہاں ہے اور جب احادیث کی بات ہے تو شیخ صاحب نے کہا میں کسی حدیث کو جھوٹا کہنے والا کون ہوں؟ میں قرآن کے اوپر پیش کر کے دیکھوں گا اس کے مطابق. اور یہ اس کے اوپر بھی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ چیز ڈسکلیمر میں بھی چلائی جاتی ہے. اب آپ فرمائیے کہ آپ نے یہ سنا ہے ان کے منہ سے؟ آپ عرض سن لینا میری. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں حضور یس اور نو کر دیں اور آپ بات کریں. میں آپ سے بحث نہیں کر رہا. آپ یس اور نو کریں.
ٹھیک ہے یس کر دیں آگے چل فرمائیں. ہاں جی جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو لڑکا آیا تھا مجاہد اسلام، وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ شیخ صاحب نے سوال کیا تھا کہ جی قرآن شریف میں کہیں پہ مہدی اور مسیح کے آنے کا ذکر ہے، تو اس نے کہا تھا جی نہیں ہے. تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ بس اسی پہ ختم ہے بات. پھر شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اپنے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی مہدی اور مسیح کے آنے کا قائل نہیں ہوں. اب جب میں نے پوچھا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں، تو شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ انبیاء جو قرآن پاک میں آیا ہوا ذکر، ان کے علاوہ حدیثوں میں جو ذکر ہے کہ وہ مطلب کہ 1,24,000 کے قریب. تو میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیثوں میں ہی مسیح اور مہدی کے آنے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ نہیں تو حدیثوں میں وہ اپنا غلام احمد ابن چراغ بی بی کا ذکر کہاں پہ ہے؟ غلام احمد کی تو بات نہیں ہو رہی، آپ سے نہیں پوچھتا، شیخ صاحب سے پوچھ رہا ہوں سر. تو حضور جب نہیں ہے نا غلام احمد کو، تو ہم بھی تو ان کو یہی رو رہے ہیں کہ وہ اپنا مرزا ثابت کریں. آپ بتائیے آپ مسلمان ہیں؟ غلام احمد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، میں تو آپ مسیح اور مہدی مسلمان کے ہیں رانا صاحب، آپ مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ مجھے ایک منٹ نا جی یار، ہمیں کچھ سمجھ تو آئے ہم کس سے بات کریں. آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان ہوں جی. اچھا آپ مسلمان ہیں. ہم ایک قادیانی مرزئی سے یار بات کر رہے ہیں، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ اس میں سے اپنا مرزا ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور کئی پروگرامز کے اندر اگر آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو بار بار شیخ صاحب کہتے ہیں حدیث کے اندر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے. اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ اگلا بندہ؟ آپ کیوں اس چیزوں میں عجیب و غریب قسم کی چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہم ایک قادیانی سے بات کر نہیں. آپ اگر مسلمان ہیں، میری بات سنیں نا، آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ اس چیز میں کاہے گھس رہے ہیں؟ ہم تو ایک قادیانی سے یہ چیز کر رہے ہیں، وہ اس میں مرزا صاحب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے حضور؟ آپ نے نہیں کرنی سمجھ بات، آئی ابھی بھی آپ؟ میں شیخ صاحب سے پوچھ لوں ذرا. گو ہیڈ پلیز، پوچھیے جناب جی، پوچھیے پوچھیے. شیخ صاحب جی آپ فرمائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مہدی اور مسیح کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آنے کا ہے کوئی آپ کا خیال کہ وہ آپ ایمان ہے آپ کا، انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر وہی بات، آپ لفظ جو ہے ایمان کی بات کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایمان کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ چلے میرے لفظوں کو آپ چلے میں نہیں واپس لے آپ کے لیتا ہوں. چلیں، یہ جو مسئلے ہیں نا آپ کے، مطلب جہاں پہ آپ آ رہے ہیں، آپ کے ذہنوں کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. آپ ایک خاص مقصد لے کے آتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ کو ان الفاظ کا کہ ایمان جو ہے وہ آپ نے کن چیزوں پہ لانا ہے، قرآن کس ایمان کی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے؟ شیخ صاحب میں معذرت چاہوں گا، اب آپ رکیے، ان سے جواب لے لینا. یہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. یہ ڈسکشن اس کو بڑے پیارے انداز میں آگے بڑھاتے ہیں. جی بتائیے رانا صاحب، میں نوٹ کر رہا ہوں. آپ مجھے وہ چیزیں بتائیں گے جن کے اوپر ایمان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، یہ پلرز ہیں ایمان کے. یس پلیز. پہلی مہدی اور مسیح کا پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا حدیثوں مطلب کہ کیا ہے کہ آپ جیسے اللہ پہ ایمان، اللہ کے ایمان نبیوں پہ اگلے بندے کا ایمان. ایک منٹ نا، آپ ایمان ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہاں جی ایمان بتائیے کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ، اللہ پہ. اوکے ایک اللہ پہ. اوکے دوسرا فرشتوں پہ، اینجلز، رسولوں پہ، ٹھیک ہے، کتابوں پہ، خیر و شر کی تقدیر پہ، آخرت. اوکے پانچواں تقدیر، اور چھٹا آخرت. ہاں چھٹا. اوکے جی آخرت. اچھا جی شیخ صاحب یہ آگے ان کے جواب پلیز نا اس طرح سے. اب میں اگر ذرا سا آپ سے یہ کلیریفیکیشن چاہ لوں کہ یہ جو تقدیر کو آپ نے شامل کیا ہے، یہ ہے اس میں 5 میں یہ چھٹی تقدیر شامل ہوتی ہے کس پہ؟ ایمان کے سلسلے میں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سوال آپ اور طرف لے گئے. میرا پھر وہی بات آپ کہتے ہیں. آپ نے جو بتایا میں نے آپ فاروق سے صاحب یا تو آپ بات کر لیں یا پھر شیخ صاحب کو کرنے دیں. نہیں جب آپ غلط بیانی کریں گے ایز اے ماڈریٹر مجھے ٹوکنا پڑے گا. مجھے میرا کام نہ سکھائیے پلیز پیارے بھائی. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، شو کو ماڈریٹ کر رہا ہوں. سمجھ نہیں آتی نا شیخ صاحب. میں شیخ صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے ایک ایمان کے لفظ کو لے لیا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں قائل نہیں ہوں. میں چلو قائل پوچھ لیتا ہوں، آپ قائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان کو سائڈ پہ کرتے ہیں. اب آپ نہیں، اب آپ جو ایک چلے میں ایک بندے سے منہ سے بھی وہ کیا کہتے ہیں اسے، جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے نا. سلپ آف ٹنگ سمجھ لیں. میں قائل میری بات میں آپ پلیز آفتاب اوکے جی سلپ آف ٹنگ، آپ قائل پہ آ جائیں نا. سلپ آف ٹنگ کہہ دیے جی. ہاں جی آپ بتا دیں آپ قائل ہیں کہ نہیں ہیں مہدی اور مسیح کے؟ میں نے پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر شروع سے آپ نے پروگرام سنا ہو تو میں نے آپ کو اس میں بڑا کلیئر کہا ہوا ہے کہ میں مہدی اور مسیح کے آنے کا
बजरिया कुरान कोई मेरी कायल आवाज आ नहीं रही है? हूँ कि कुरान, हाँ आ रही है फारूक, आ रही है आपको, ओके आपको आ रही मेरी आवाज जी जी आ रही या है फिर जी, शेख आवाज? साहब अब आ रही है। अच्छा, ये राना साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है, थोड़ी सी बंद हुई थी, अब आ गई है। ओके राना साहब, ये जो आप जिस चीज़ की बहस में जाना चाह रहे हैं ना, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मैं प्रोग्राम में वो बहस नहीं करूँगा किसी तौर पे भी, ना मेरा ये काम है। जो मेरा काम एक है इस अहमदियत कादियानियत की अवेयरनेस का, मैं वो करता हूँ। अगर आपने ये बहस करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसके लिए मुनासिब आदमी। मैं एक बात वाज़े कर चुका हूँ कि कुरान में किसी महदी और किसी मसीह के आने का जिक्र नहीं है और मैं इसका कायल नहीं हूँ, बात खत्म हो तो जाती है। कुरान में इसके अलावा नबियों का तो जिक्र भी नहीं है ना, तो तो आप ठीक कायल है, हैं ना। कुरान में मैं 1 किसी लाख बहस में मैं किसी बहस में जाना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं करना ही नहीं चाह रहा। आप मुझसे जो कुछ करना चाहे, ये नहीं, मैं नहीं किसी बहस में जाना चाह रहा। तो फिर बोल दें अब कि जो आप मेरे सिर्फ बारे इधर झूठ बकवास करने के लिए बैठे हुए हैं। चलें, ओके आपने अपने अब नाउ अंदर नाउ का अब शेख साहब एक अपना मिनट, ये अपना अब गंद असलियत पे आ निकाल गए। लिया आपने। और वो चले गए। अच्छा, ये पब्लिक सही कह रही थी कमेंट्स में कि ये भी कोई या ना साहब वो रूप बदलने वाले इच्छाधारी सांप वाला खैर काम है, चल रहा है मतलब यहाँ पे। दैट्स ओके। ओके मुझे टोटली मुझे इन फाइन, लोगों से काफी कोई अरसे के नहीं, बाद ये बल्कि ये हमारे लिए हम्म ये लोग जो है ना ज्यादा फायदेमंद हैं कि ये दूसरों को बता के जाते हैं कि जो हम्म शख्स एक कुरान की सही तालीम का स्टूडेंट होगा, वो चाहे कोई भी हालात आ जाएं, वो इस तरह के रवैये पे नहीं आ सकता जिस तरह के ये जो सो कॉल्ड नाम नहाद किस्म के लोग जो होते हैं ना, जो आते हैं तो वो अपना आप खुद जाहिर करके जाते हैं जो उन्होंने किया है। दैट्स ओके, हम्म ये चीज हम्म चलें। ओके बहरहाल यहाँ नाज़रीन के लिए फॉर द इन्फॉर्मेशन जो अभी देख रहे हैं, फॉर द रिकॉर्ड से आप जैतून एफएम शॉर्ट क्लिप्स के ऊपर वो दोनों वीडियोस जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं, आप जाइए, आप हजरत ईसा / जैतून एफएम लिखिए और आप उसके ऊपर जाके देखिए शेख साहब और आमिर भाई की बड़ी ज़बरदस्त प्यारी डिस्कशन, और आपको ये चीज़ क्लेरिफाई हो जाएगी वहाँ पे। आप उसको लाजमी उन दोनों वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि ये शरारत हमारे साथ काफ़ी अरसे बाद हुई है और ये कुछ लोग हैं जो ये करते रहते हैं। बहरहाल अच्छा जी, अब आप लोगों के और किसी के कुछ सवाल हो तो मैं थोड़ी देर कमेंट्स की तरफ आ जाता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने सवालात और हम उसको शामिल करेंगे। अगर फिर भी किसी ने कॉल पे आना हो तो ये लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, ये रहा हमारा ईमेल। एक काम आप लोगों ने करना है स्पेशली, और अब ये लोग जो वो डाई हार्ड फैन और भाई फारूक भाई शेख साहब जिंदाबाद, जस्ट फॉर दोस्त, सिर्फ उनके लिए अब जिम्मेदारी से करना है। ये ईमेल है, इसके ऊपर हमें भेजिए आप, हमारी टीम इसको देख लेगी, टेक्निकल जो हमारे इसके हैं वो भाई साहब इसको मैनेज कर लेंगे। यूट्यूब के ऊपर जैतून एफएम का नाम लेके अगर तो पूरी वीडियो हमारी कोट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं काट रहे, और उसके ऊपर चाहे 6 घंटे भी बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। कोई बंदा अगर काट छांट के कर रहा है कि उसमें से चीजें निकाल के थोड़ी सी इधर इधर उधर वो लोगों को झूठ फैला रहा है, तो अब उसका लोगों को सच बताना ये जरूरी है, वो सही चीज लोगों को दिखाना जरूरी है। तो उन वीडियोस की लिंक्स आपने और मेंशन करके भेजना है कि उसमें कितने मिनट पे वो मिसकोट कर रहे हैं उस चीज को, फिर हम उसको देखेंगे और उसको टेक्निकली उनको देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। ये जो आप लोग बार बार कमेंट्स में कह रहे हैं वो फलां यूं कर रहा है, फलां यूं कर रहा है, दोज पीपल आर नॉट वर्थ इट कि उनके नाम लिए जाएं, इतनी उनकी वर्थ है नहीं है कि हम यहाँ पे नाम लें। लेकिन आप भेज सकते हैं, बैक एंड पे डिपार्टमेंट उनको देख लेगा, हम उन चीजों को कर लेंगे। तो ये वंस अगेन मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप कुछ दिनों के लिए हमारा जरा पाबंदी के ज़रिए असर है, वैसे ये है, अगर आप चाहें तो नोट कर लें, ओपन होगा तो फिर उसके ऊपर तब तक आप अपने क्वेश्चंस और सजेशंस इस ईमेल पे भेजिए, और ये काम लाजमी करना है। अब जो लोग भी यहाँ पे जिंदाबाद वेल डन करते हैं, छोटी सी एक आपको दी है ये असाइनमेंट, ये करनी है जरूर। ओके जी, अब आ जाते हैं जनाब आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। आई हैव अ क्वेश्चन, MDs say Khatam doesn't mean the seal of prophets. Please tell how should tackle answer to such Qadianis. I will appreciate your answers. और ये राशिद साहब हैं और इसको चाहते हैं कि शेख साहब आप थोड़ा डिटेल में बताएं कि ये जो कहते हैं अहमदीज के खातिम वाली जो बात है कि डज नॉट मीन द सील ऑफ प्रॉफिट्स। जो खातम के जो फिर वही बात आ जाएगी कि ये अगर आप जो लैंग्वेज के ज़ुबान के जो माहिर हैं अगर आप उनसे पूछेंगे
تو وہ آپ کو صحیح. اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہ کہاں اور کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاتم کے معنی سیل کے ہوتے ہیں, جس کو جب آپ یہ دیکھیں کہ لفظ جب ہم ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو صورتحال تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے, وہ اس کا مقصود و مفہوم جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں کنوے نہیں ہو سکتا. اب اسی سیل کو, اسی خاتم کو جب آپ اردو میں لے کے آئیں گے تو اس میں وہاں پہ آ کے انہوں نے مہر کر دیا ہوا ہے. اب مہر جو ہے اس کو جب ہم اردو میں لے کے آئیں گے تو وہ سٹیمپ کہلائے گا. اب جب ہم سٹیمپ کو انگریزی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ دو قسم کی باتیں ہمارے سامنے رکھ دے گا. ایک وہ سٹیمپ جو ڈاک کے لفافے کے اوپر لگی ہوتی ہے, اور ایک وہ سٹیمپ جو کسی کاغذ پہ لگا دی جاتی ہے. اب آ جائیے سیل کے اوپر. سیل جو ہے اس کو جب کسی چیز کو ہم بند کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو لاکھ اور مہر لگائی جاتی ہے, جی سیل کر دیا, بند کر دیا, یہ اس میں. اب اردو کا لفظ بولنے کے یا فکرے کی ادبیت کو قائم رکھنے کے لیے آخری کر دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, لیکن سوال ہے کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ نبوت کو بند کرنے والے تھے, کہ مطلب آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. جب ہم کہیں کہ کوئی نہیں ہے تو الٹیمیٹ بولنے میں جو بات آئے گی وہ آخری کی آئے گی, لیکن جو مفہوم ہے, جو اپنا وہ مقصد دے رہا ہے لفظ, اس سینس میں وہ یہ ہے کہ ایک چیز جیسے اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم, کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, کہ اب آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, جب آپ نے بند کر دیا اس کے اندر نہ کچھ ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں. تو اس سینس میں مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیل کرنے سے کوئی اور مقصد ہو جائے گا, دروازہ کھل جائے گا, یا رسول اللہ کا سٹیٹس کو چینج ہو, سوال ہی پیدا نہیں. جی جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. اور شیخ صاحب اس کو رسول اللہ نے خود اپنے الفاظ میں بڑے اچھے اور بڑی پیاری ایک ایگزامپل سے سمجھایا ہے. میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, گویا کہ میں بھی کوئی عالم نہیں ہوں, اور اللہ معاف کرے کوئی اگر میرے منہ سے کمی بیشی ہو جائے. کہ ایک عمارت کی ایگزامپل دی نا, کہ ایک بڑا خوبصورت عالی شان ایک عمارت ہو اور اس میں اس کے کارنر سے صرف ایک اینٹ وہ نہ ہو, وہ مسنگ ہو, تو اب دیکھنے والے اس کی تعریف کریں, لیکن ہر کوئی آئے تو وہ کہے یہاں سے کوئی چیز مسنگ ہے. رسول اللہ نے کہا کہ وہ عمارت وہ نبوت ہے اللہ کی, اور میں وہ آخری اینٹ ہوں. اس کے بعد وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, بالکل مکمل ہو جاتی ہے, اس میں اب کسی چیز کی ایڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے اندر کوئی بھی چیز نئی چیز شامل نہیں کی جائے گی. بہرحال یہاں ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم آپ کی ویڈیوز اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. گو اہیڈ, آپ کر سکتے ہیں بالکل, لیکن وہی بات ہے, چاہے کوئی مسلمان دوست ہو ہمارا یا چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی ریلیجن سے, اگر کوئی بھی ویڈیوز آپ اٹھاتے ہیں اس کو خدارہ مسکوٹ نہ کیجئے, اس کو کانٹ چانٹ کر کے نہ لگائیے, ایز اٹ از جو پورا ہمارا میسج ہے اس طرح اٹھا کے ڈالیے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب آپ 1 گھنٹے کے پروگرام میں ہم اپنا ایک موقف بلڈ کر رہے ہیں, ایک بات کر رہے ہیں, اور آپ اس میں 30 سیکنڈ کی کلپ نکالتے ہیں, چڑھا کے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی زیتون والوں نے یہ کہہ دیا, تو پھر جو ہے نا وہ یہ چیز اس کو نہیں, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوتی ہے, تو اس طرح نہ کرے کوئی بھی. ادروائز آپ لگائیں جس طرح مرضی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک یہاں پہ سوال ہے, میں آپ کا نام نہیں لوں گا بھائی صاحب, آپ وہ پوچھ رہے ہیں مرزا قادیانی صاحب کی وہ ان کی وفات کے بارے میں, کہ وہ جو معاملہ جیسے بھی دنیا سے یہ دنیا کی جان چھوڑ کے گئے ہیں جس طریقے میں اور جس انداز میں, اصل میں یہ دیکھیں یہ بات بہت دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے, بہت لوگ یہ سوال اور یہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی ہے سین اسی طرح سے, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی کس طرح فوت ہوتا ہے, کس بیماری سے کیا ہوتا ہے. یہ مرزا قادیانی کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں, وہ فلانا مر جائے گا, اس کو طاعون ہو جائے گا, اس کو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس سے نہ کوئی سچا جھوٹا کوئی نہیں ثابت ہو جاتا, کیونکہ جب یہ آپ بات کریں گے نا تو آگے سے پھر بات بہت لمبی نکل جاتی ہے اور بہت دوسری طرف نکل جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور علمی ڈسکشن اور علمی باتوں کی طرف آئیں اور قرآن و حدیث کی طرف آئیں کہ اب وہاں پہ کیا بات ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, وہ کس طرح سے گئے ہیں ٹھیک ہے, ان کا میٹر ہے, جیسے مرضی جاتے رہیں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے. اچھا جی, آپ کا سوال ہو گیا جناب. اچھا, اور کس کا تھا؟ ظہور مہدی کا عقیدہ روایت. اچھا, جہاں بھی ہے یار اس بحث میں نہ پڑے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں ہم قادیانیت کے والے سے, وہ سنیں, اسی کے اوپر بات کریں. اگر اس سے کچھ ہٹ کے تو آپ علماء سے کائنڈلی رابطہ کریں, آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں, بہت سارے موجود ہیں اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں. اچھا, سوال, کیا قادیانی 1400 صدی پہلے بھی تھے یا بعد میں نازل ہوئے؟
بھائی آپ کی معصومیت اپنا رضوان احمد مدنی صاحب قربان جاؤں. یہ یار کچھ ہی عرصہ پہلے آئے ہیں, یہ کہاں سے آگے 1400 سال پہلے, ایک صدی پہلے صرف. یہ 1 صدی پہلے کی پیداوار ہے. اور ان کو یہ 1 صدی پہلے آ کے یہ سمجھ آ گیا خاتم کی تے کی زیر اور زبر کا سارا جھگڑا ان کو سمجھ آ گیا, ورنہ پہلے تو ساری امت سوئی ہوئی تھی نا ان کے مطابق. پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ یار اس میں سے کوئی اور بھی آ سکتا ہے. یہ آ کے انہوں نے لانچ کر دیا کہ جناب ہم کو سمجھ آ گئی, باقی سارے غلط ہیں, ہم اکیلے ٹھیک ہیں. اوکے سر, لو یو فرام کوئٹہ پاکستان. جزاک اللہ پیارے بھائی, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, ایک کالر ہیں لاسٹ, ان کو لیتے ہیں اس کے بعد اینڈ کریں گے. عدیل صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ جی, آپ کا تعارف اور پھر آپ کا سوال. مائک جی وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے؟ جناب جی آ رہی ہے. جی میرا ایک شیخ صاحب سے سوال ہے کہ یہ مبشر صاحب کے چینل پہ کبھی مناظرہ کریں لائیو, کیوں نہیں کرتے؟ اچھا, تو وہ آ کے یہاں پہ کر لیں, وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں میں دعوت نہیں دی کبھی زیتون چینل میں. جناب دعوت جناب, آپ جائیے پلیز, دعوت ہے, حاضر ہیں. اور رات کے 2 بجے تک اگر نہیں جاگ سکتے تو ٹائم بھی ہم ان کے لیے رکھ لیں گے, آ جائیں. کس چیز پہ مناظرہ کریں گے حضور وہ؟ اچھا آپ انہوں نے بھیجا ہے یا آپ خود ہی تشریف لائے ہیں؟ میں خود ہی لایا ہوں. تو اگر وہ ہم بات کریں اور وہ آگے سے کہیں کہ یہ تو بندہ ہی کوئی قادیانی مرزئی تھا, میں نے تو نہیں بھیجا, پھر کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ نہیں وہ تو خود ہی بلاتے ہیں, ان کے چینل پہ کافی یوٹیوب پہ لگا کوئی بلاتا ہو, ہمیں تو نہیں بلایا. ہمارے بھی نمبرز موجود ہیں, ای میلز موجود ہیں, ہمیں کوئی آفیشیل انویٹیشن نہیں آیا کسی کی طرف سے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں اگر مل کے چینل میں ایک دوسرے کے, یعنی جو بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ صاحب حدیث کو نہیں مانتے, تو اس وجہ سے نہیں کہتے وہ, ہم نے تو نہیں سنا, ایک عرصہ ہو گیا وہ تو کچھ بھی نہیں کہتے ان کو, ہم نے تو نہیں سنا, وہ تو سائلنٹ ہے اس چیز کے اوپر. انہوں نے تو بلکہ آخری بیان جو سنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شیخ صاحب میرے روحانی استاد ہیں, اور کوئی نہیں, یہ علمی بحث ہے, بہرحال اس کو سائڈ پہ رکھیں. جو ان کا قادیانیت کے حوالے سے کام ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں. ہم نے تو یہ سنا تھا. کافی آپ اچھا کہاں کام سے کرے. کب کدھر سنتے رہتے ہیں آپ یہ چیزیں؟ ان کا پرانا جو 2-3 ویک سے پہلے تھا پرانا, دیٹس اٹ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. تو وہ پھر پرانا ہے, حالات سے اپڈیٹ رہیں. نیا یہی ہے کہ کوئی کسی کو مناظرے کے چیلنج نہیں دے رہا, کوئی چکر نہیں ہے ایسا, ٹھیک ہے جی. اور کچھ؟ بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. اوکے جی, نہ یار ایسا نہ لکھیں کمنٹس میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے پرانی ایپیسوڈز دیکھی ہوں گی. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ پیارے دوستوں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ کو ملیں گے بہت جلد ایک کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنے پیاروں, قریبی رشتہ داروں, عزیزوں, دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوئی بات بری لگی ہو معاف کر دیجیے گا اللہ کی رضا کے لیے. مجھے اور شیخ صاحب کو دیجیے اجازت. آخر میں وہی عرض کروں گا کہ تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. اللہ نگہبان جی.